हवाओं में गुम हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। अशरा ज़ुल्हज्जा की स्पेशल ट्रांसमिशन 10 ब्लेस्ड डेज़ के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी शामिल रखते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बड़े अहम दिन हैं जी ज़िंदगी में जो गुजर रहे हैं, और ये अहम तरीन दिनों में हमने हर दिन एक टॉपिक को डिस्कस किया है। आज का दिन बहुत अहम है, जिसमें मकामात हज के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस गुफ्तगू से पहले चंद एक गुजारिशात हैं जो आपके सामने रख दूं कि आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। आप पैगाम क्लब के मेंबर बन के उन खुशबख्तों में शामिल हो सकते हैं जो कुरानदाजी के ज़रिए उम्रा की टिकट, उम्रा का कंप्लीट पैकेज हासिल करते हैं। जैसे अबू मोहम्मद साहब कल हमारे साथ मौजूद थे, आप भी ऐसे खुशबख्त हो सकते हैं। वैसे तो आप खुशबख्त हैं कि अगर आप पैगाम क्लब के मेंबर बनते हैं, दीन दावत दीन को वसअत देने के लिए, इस नेटवर्क को वसअत देने के लिए आप अपना हिस्सा डालते हैं। सो आप इसमें शामिल हो जाइए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ़ पैगाम क्लब मेंबर 1045 को हम टच कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह हम ये इसको बढ़ाते जाएंगे और आप इस कार खैर में हिस्सा डालते जाइए। इसके साथ आप यूट्यूब, जो पैगाम टीवी ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि कुरान और सुन्नत की सही शरई मुस्तनद रहनुमाई आप तक पहुँचेगी, और आपको पता है ये खैर का काम है। इस खैर के काम में आप दूसरों को भी इन्फॉर्म करें कि वो भी पैगाम टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जो देखेंगे, सीखेंगे, अमल करेंगे, उसका फ़ायदा आपको भी होगा, सब उसका सवाब आपको भी जाएगा। इसके साथ अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। आप लाइव ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए, अपने सवालात के लिए, या अपनी किसी राय से आगाह करने के लिए, या हमसे गुफ्तगू करने के लिए इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी जब आप कॉल करें, मुझसे रब्ता करें, या टीम आपको मेरे तक थ्रू कर दे नंबर, कॉल जब मेरे पास आ जाए तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि प्रॉपर तरीके से बात हो सके। और अगर आप पैगाम क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर डायल करके आप हमसे ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप डायल करके पैगाम क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, देखने सुनने वाले, पैगाम टीवी से मोहब्बत करने वाले, दावत दीन से मोहब्बत करने वाले, कि हम पैगाम क्लब के मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो जनाब ये तरीका है, आप पैगाम क्लब का मेंबर बड़े सहूलत के साथ बन सकते हैं। फॉर्मेट वही है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाएगा, करने का काम आपको बताया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि हम इन 10 खूबसूरत दिनों में मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ आपके साथ आज मुलाकात कर रहे हैं। और आज भी हमारा जो टॉपिक है वो हज और कुर्बानी के हवाले से ही है, वो है मकामात हज के हवाले से। तो याद रखिए, आज हम मकामात हज के बारे में आपको बताएंगे भी। मैं चीदा चीज़ें बता देता हूँ, डिटेल में डिस्कस हमारे मौजूद मेहमान करेंगे कि मस्जिदुल हराम ये हज का सबसे बुनियादी और मरकज़ी मकाम है, जहाँ खाना काबा का तवाफ़ किया जाता है। फिर सफ़ा मरवा है, जहाँ पे मस्जिदुल हराम से मुल्हक 2 पहाड़ियों में, जहाँ हाजी दोनों के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। मिना मक्का मुकरमा से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर वाक़ई खैमों का एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ हाजी 8 ज़ुल्हज्जा को रात गुजारते हैं, और 10, 11, 12 ज़ुल्हज्जा को यहाँ जमरात शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। मैदान अरफात मिना से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर वाक़ है, और ये हज का सबसे अहम तरीन मकाम है। 9 ज़ुल्हज्जा को यहाँ ज़ोर असर की नमाज़ों के साथ वक़ूफ़ अरफात, खुतबा हज और खुसूसी दुआ की जाती है। और मुज़दलिफ़ा, अरफात और मिना के दरमियान वाक़ ये खुली जगह है। 9 ज़ुल्हज्जा की रात हुज्जाज यहाँ खुले आसमान तले रात गुजारते हैं, और यहाँ से जमरात के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करते हैं। मैंने चंद एक लाइनें बताई, लेकिन आपको सारी डिटेल हमारे मौजूद मेहमान बताएंगे। और कौन है हमारे साथ आज मौजूद मेहमान, बड़ा खूबसूरत पैनल है, आपने ट्रांसमिशन मिस नहीं करनी। वक्त के साथ साथ बहुत सारे मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे। आपको मैं तारुफ करवाऊँ, तलावत कुरान करीम के लिए हमारे भाई मौजूद हैं, कारी नोमान जाफ़र साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से दूर हैं, लेकिन दिल से दूर नहीं है, हैं दिल के करीब यार, माशाल्लाह। ले जी, और इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी है, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर है, फजीलतुल शेख प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर जी, वेलकम, खैरियत से आप? माशाल्लाह। और एक और ऐसी हलीम शफीक शख्सियत के जब भी आते हैं
ٹھنڈے میٹھے نرم لہجے میں ایسی بڑی باتیں سمجھا جاتے ہیں کہ سم ٹائمز آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کہہ گئے. تو یہ بڑوں کا ہی کمال ہے, یہ وہی کر سکتے ہیں. فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, شیخ الحدیث و تفسیر ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر سعید احمد کلیروی صاحب. ان کو بھی ہم وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم, خوش آمدید, جی آیا نو, اہلاً و سہلاً مرحبا. سر ویلکم جی, آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت, تعارف کے محتاج نہیں ہے, لیکن چونکہ میری ذمہ داری ہے میں چلیں تعارف کروا دیتا ہوں. لیکن تعارف کے معاملے میں میرے پہ ایک ٹیگ بھی لگ گیا ہے, وہ آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے. اینی وے, ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں, ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے الحمدللہ, کوئی کمی تو نہیں میں نے چھوڑی؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ بلکہ اضافہ کر دیا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. سر فلم پوری ہوگی. اللہ, یہ جی ہماری محبتوں کی کچھ باتیں, یہ بڑے ہم سے محبت کرتے ہیں چھوٹوں سے, یہ ان کی مہربانی ہے. لے جی تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں. قاری صاحب گزارش ہے, بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم
كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما شاء الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما شاء الله. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. جزاک اللہ کا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. اے کاش کہ کبھی میں بھی ایسے پڑھ سکوں. کیا خوبصورت ادائیگی ہے آپ کی ماشاءاللہ. وما توفیق الا باللہ. آپ کی چاہت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین. تھوڑا وقت دینا انشاءاللہ. خاص ٹوپ بھی ہم سر 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 بہت شکریہ بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت خوب بہت خوب. ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں. اور بڑا لطف لیا اپنے بھائی کی اس تلاوت کا جو انہوں نے پڑھا قرآن کریم کو. کس خوبصورت انداز سے انہوں نے ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو عزت و برکتوں سے نوازے. سر خلاصہ پلیز بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی وہی آیات تلاوت کی ہیں جو آپ نے انٹرو بیان کیا ہے. تو ان آیات کے اندر کوئی اہم تعلیمات دی گئی ہیں.
پہلا حکم ہوا ہے کہ لوگوں تمہیں حج کے مہینوں کا تو علم ہے، جی تو جو شخص حج کا ارادہ کر کے وہاں پہنچ جائے تو وہ پھر 3 کاموں سے بچے. بیوی حلال جائز اس کے پاس ہے لیکن حج کے ایام میں پھر اس سے تھوڑا دور رہے، اور لڑائی جھگڑے سے دور رہے، اور نافرمانی ہر طرح کی نافرمانی میں اس سال اپنے پاس سے اس کی تشریح کر رہا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، شیخ بتا دیں گے صحیح ہے کہ نہیں. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نافرمانیوں سے بچنا ہے حج کے دنوں میں تو اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند رکھیں. اگر آپ نے یوٹیوب کھولی، آپ نے فیس بک انجوائے کی، تو پھر آپ گناہوں سے بچ نہیں سکتے. آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، آپ کی روح جو ہے وہ سکون نہیں ہوگا آپ کو. تو آپ اس کو اللہ حافظ کہہ دیں اتنے دن تک جب تک آپ حج کے دنوں میں تو کم از کم ضرور بند کریں. اور اللہ نے یہ نصیحت کی ہے اولی الالباب کو، عقل والوں کو، کہ عقل والو حج پر جا رہے ہو تو زیادہ رائے لے کر جانا تقوی کا. تقوی ہوگا تو لڑائی جھگڑے سے بچو گے. تقوی ہوگا، تقوی کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ یاد ہے، مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، یہ تقوی ہے. اگر یہ تقوی آپ کے ساتھ ہے تو آپ نافرمانی سے بھی بچیں گے، آپ لڑائی جھگڑے سے بھی بچیں گے، اور جن کاموں سے روکا گیا سب سے بچیں گے. جی اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم مینا سے عرفات جاؤ. جی یہ خاص حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ مکے کے جو سردار تھے نا چودھری، جی جی وہ سردار سب لوگوں کو عرفات بھیجتے تھے اور خود مینا میں رک جاتے تھے، مزدلفہ میں رک جاتے تھے. کہتے تھے ہم چودھری لوگ ہیں، دیندار طبقہ ہیں، تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. تم حدود حرم سے باہر جاؤ حج کی نیت سے، ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ نے تمام مومنوں کو حکم دیا کہ سب کے سب عرفات جاؤ پھر واپس مڑو. تو پھر رات جب آ کر مزدلفہ رکیں گے تو صبح مشعر احرام کے پاس اللہ نے کہا کہ خوب گڑ گڑا کے دعائیں کرو. تو جب مناسک حج ادا ہو جائیں تو پھر حج ختم نہیں ہوا. پھر اللہ نے کہا کہ مجھ سے اس قدر ذکر کرو جس طرح اپنے نجی محفلوں میں اپنے باپ دادا کے پھوٹے مارتے ہو نا، شیخیاں مارتے ہو، ان کے کارنامے بیان کرتے ہو مزے لے لے کر. اللہ کا ذکر اس سے کہیں بڑھ کر کرو. ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جامع دعا بھی بتائی. جی فرمایا جو مجھ سے صرف دنیا مانگتا ہے نا، آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو مجھ سے دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ سے دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے اور جہنم سے آزادی بھی مانگتا ہے. تو یہ حج کے دنوں کے لیے بہترین دعا، جامع ترین دعا اللہ نے خود سکھا دی ہے. جی تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اور اللہ سے بخشش اور اس کی رحمتوں کا سوال بھی کرنا چاہیے. جو وہاں ہیں وہ بھی کریں اور جو ہم ادھر ہیں ہم بھی اللہ سے بخشش کی دعا کریں، اس کی رحمتوں کی دعا کریں اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس سے مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. پروفیسر سعید احمد کلیروی صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں. سر گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں. قرآن کریم میں صفا اور مروہ کو جو پہاڑیاں ان کو شاعر اللہ کی یعنی نشانیوں میں سے کہا کیا ہے. ان پہاڑیوں کی حیثیت اور فضیلت جو ہے وہ کائنڈلی بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ توفیق واللہ تکلان والیہ المآب. گزارش یہ ہے کہ صرف صفا مروہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو مشت حرام ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مناسک حج کی تعیین کر دی ہے، موسم کی یعنی مہینوں کی، پھر اوقات باقاعدہ، مطلب کس تاریخ کو آپ نے مینا جانا ہے، پھر آپ نے وادی نمرہ میں کب جانا ہے، وہاں اگر جمن و کثرت جو نمازیں پڑھنی ہے، خطبہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد عرفات جانا ہے، عرفات میں کب تک رہنا ہے، عرفات میں غروب شمس تک. لطف کی بات یہ ہے کہ میدان عرفات میں نماز نہیں پڑھنی غروب شمس، حالانکہ قرآن مجید میں لکھا ہے فوائل للمصلی، آمدن نماز لیٹ کرنے کا بہت اشارہ دیا گیا کہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ادھر حکم یہ ہے کہ آپ نے عرفات کے میدان میں نماز مغرب نہیں پڑھنی. وہاں سے نکل کے تو مزدلفے جا کر آپ نے جمن و کثرن مغرب عشاء پڑھنی. جی سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، نبوت کے دوران پہلے کا پتہ نہیں ہمیں. تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے 3 فرض پڑھے تو عشاء کے صرف 2 فرض پڑھے، وتر آپ نے نہیں پڑھے. پہلے ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز فجر پڑھی ہے، اس میں سنتیں پڑھی ہیں، فرض پڑھے، پھر مسجد حرام میں شاید آگے سلسلہ شروع ہوتا.
گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے مناسک حج ہیں ان تمام کا تعلق بنتا ہے جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل الرحمن کے ساتھ، اور ان کی بیوی اور ان کا بچہ اور ان کی قربانیاں اور ان کا سارا سلسلہ، جب اللہ نے فرمایا اسلم قال اسلمت رب العالمین۔ جی دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جتنے طریقے مناسک حج کے ہیں وہ اتباع سنت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے رسول پاک سے پوچھ کر کرنا ہے۔ میں اس میں ایک بھٹی صاحب کی اجازت سے، آپ نے جو میرے بڑے پیارے بزرگ، اللہ ان کی زندگیوں میں، عمر میں، علم و فضل میں برکتیں فرمائے، دنیا ان کو جانتی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کو پوچھتے جاؤ، رسول پاک سے پوچھتے جاؤ۔ پوچھتے جاؤ، ماشاء اللہ۔ پوچھنا اللہ کو ہے، جی پوچھنا محمد انبیاء سے۔ اس میں بات جو عرض کرنا چاہ رہا وہ یہ ہے، کتنے لوگ احرام باندھ کے تو جو مینا میں جانے کا دن ہوتا ہے نا 8 ذی الحجہ کا، وہ مکے میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ترجیحی بنیاد پر کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر تو حرام، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، تو مینا میں جا کر کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طرق جو ہیں، طریقے جو ہیں، عبادت کے سارے سلیقے میرے سے سیکھو۔ آپ کا فرمان آ گیا ہے کہ اب مکہ چھوڑو تو میدان جو ہے مینا کا وہاں چلے جاؤ۔ کیا کرنا ہے وہاں جا کر جی؟ آپ نے وہاں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھ کے اب کیا کرنا ہے جی؟ اعلان ہوتا ہے جی رسول پاک سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ جی اب یہ میدان بھی چھوڑ دیں تو وادی نمرہ کی طرف چلے جائیں۔ وہاں کیا کرنا ہے جی؟ وہاں ڈیرے لگ جائیں گے، اذان ہوگی، بے اذان و اقامتین جمن و کثرن، ظہر عصر کی نمازیں پڑھی جائیں گی، خطبہ ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب جی میدان عرفات میں چلے جاؤ۔ الحج و عرفہ، الحج و عرفہ 3 بار آپ نے فرمایا۔ میں اپنی بولی میں کہا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ وہاں کیا کرنا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں وہاں اقبال جرم کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اپنی زندگی کے سارے مسائل کا اعتراف کرنا ہے کہ اللہ ہم آگے ہیں، آپ نے بلایا ہے، میدان لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، تو ملزم آ گئے ہیں۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا اس دن، عرفے کے دن، سارے سال میں اللہ اتنے لوگوں کو معاف نہیں کرتے جو اس دن معافی ملتی ہے۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ یہ سارا سلسلہ میں سوال آپ کا یہ تھا کہ صفا مروہ جی یہ پہاڑیاں ہیں۔ اصل میں اس میں ادا تو تھی کہ جناب حاجرہ علیہ السلام، جناب اسماعیل اور اللہ کے حکم سے جہاں وہ چھوڑ ہے، وہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، زادیرہ ختم ہو گیا، تو ماں یہ سمجھ رہی ہے جناب حاجرہ کہ بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے دوڑ لگا کے تو چڑھ کے صفا پہ انہوں نے دیکھا ادھر، انہوں نے تو اصل میں دیکھا تھا بیٹے کو، کعبۃ اللہ تو بنا بعد میں۔ یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ جو وہاں چڑھے تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آگے جو دعا ساری کر کے اس سائڈ میں منہ کر کے تو دعا کرے، یہ ادا تھی جناب حاجرہ کی۔ پھر وہاں سے نکلی، پھر دوڑ لگائی، اللہ طول مروہ پہ چلے گئی، مروہ سے کوئی شے نظر نہیں، صفا۔ ترس آ کر رب العالمین کو کہ یہ تو بیچاری اب دوڑنے لگا رہی ہے، بچے کو کچھ چیز مل جائے، کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ تو فرمان آ گیا جبرائیل لبیک یا جلیل کہ جہاں وہ میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے نا، وہاں جا کر یہ ایڑی مار یا پر مار۔ وہ چشمہ جاری کر دیا جو زمزم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں پڑھ رہا تھا، ماں جی حاجرہ نے آ کر کہا زم زم زم، رک جا۔ حدیث صحیح بخاری کے امام النبی نے رحم اللہ اماں اسماعیل، اسماعیل کی ماں پہ اللہ رحم فرمائے، اگر اس کو نہ روکتی تو میں عیناً معیناً چشمہ جاری کر کے اللہ طول پوری دنیا میں پھیلا دیتا۔ ایک تو یہ ہے وہ سارا سلسلہ صفا مروہ کا۔ تاریخ اس کی یہ ہے کہ اصاف اور نائلہ، یہ 2 تاریخ میں جس طرح بات ثابت ہوتی ہے کہ 2 بندوں نے جرم کیا، وہ پتھر بنا دیے گئے، پھر اس کے بعد وہاں وہ بت بنا دیے گئے اصاف اور نائلہ کے نام پر، صفا مروہ رکھ دیے گئے، تو اس پر لوگ طواف بھی کرتے رہے۔ جب اسلام آیا، تاریخ اسلام آئی، تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے وہاں طواف کریں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ثواب جرم کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ فرمایا کہ جو تمہارے ذہن میں ہے نا، اصل میں انصار سے آبا کا
قدیت جگہ پر جو ان کا بت تھا وہ تھا کیا ہوتا ہے جی بتوں کے نام، منات. اچھا منات جو بت ہے اس کی پوجا کرتے، قدیت جگہ پر لگا تھا. تو وہ سمجھتے ہیں اب اس میں ہم دور جاہلیت میں بھی ایسے کرتے رہے، اسلام کی تاریخ میں ایسے کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اصل معاملہ یہ ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. وہ جرم نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو احترام دیا ہے، تو لہٰذا آپ وہاں طواف کریں، کوئی لا باس بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ کو بھی شامل کروں گا گفتگو میں. فرمائے گا ڈاکٹر صاحب کہ 10 ذو الحجہ کو حاجی صبح سویرے مزدلفہ سے نکل کر واپس منی کی طرف پہنچتے ہیں، اور اس ایک دن میں منی کے میدان میں مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو کون کون سے مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ایام حج بنیادی طور پہ یوم ترویہ 8 تاریخ ہے. اس کے بعد جب مغرب ہو جاتی ہے تو 9 کی رات شروع ہو جاتی ہے. فجر کے بعد روانگی ہے، وادی نمرہ میں آپ نے سٹے کیا ہے. عرفات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں گئے. وہاں پہ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ ظہر اور عصر ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ، پھر خطبہ، نمازیں دونوں قصر کی گئی ہیں، اس کے بعد لمبی دعائیں. اب وہاں سے روانگی پہ مغرب اور عشاء آ کر کے مزدلفہ میں جیسے مسنون ہے، رات وہاں ٹھہرے ہیں، فجر پڑی ہے، سورج کے اچھی روشنی ہونے سے تک وہاں سے روانگی ہے. اب آ گئے ہیں منی میں، تاریخ ہے 10. اسے یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن. جی. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی فیسٹیول ضرور رکھا ہے، وہ ان کا قومی تہوار ہوتا ہے. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ قومی تہوار کو دینی نیت کے ساتھ جوڑ کے اس میں اجر، اس میں ثواب، اس میں خیر، اور اس میں ایک عوامی رہنمائی اور لوگوں کی سماجی، معاشی، معاشرتی بھلائی کو بھی سوچتا ہے. اس دن بیسیکلی یہ عید کا دن ہے. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. 1.25 لاکھ اصحاب ساتھ ہیں، موقع بھی ہے. حق تو یہ بنتا تھا کہ آج وہیں پہ عید ہو جاتی ہے، آپ کہتے کہ چلیے پہلے ایسے کرتے ہیں، مکہ چلتے ہیں، وہاں طواف بھی ہو جائے گا، صفا مروہ کی سعی بھی ہو جائے گی، اس سے پہلے ہم عید پڑھ لیں گے، خطبہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ روٹین میں عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے. مگر اصل کیا ہے کہ دین اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے، اور اس کی ترجمانی اور اس کی طریقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل ہے. جی. آج آپ کسی کو بھی لے کر کے وہاں نہیں گئے تھا کہ طواف کر کے پھر واپس آ جائیں گے، آ کر کے قربانی کریں گے، قربانی کر کے بال کٹوائیں گے، نہائیں گے، کپڑے چینج کر لیں گے. بڑا ایزی ہے، ایک انسان اپنا ایک سوچتا ہے، لیکن شریعت آسمان سے اتری ہے، اس کے فیصلے ہوئی ہیں. آج عید الاضحیٰ نہیں ہوگی، یوم النحر. جی. یہ بڑے سارے لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے، جی اس دن حاجی کیا کرے گا؟ تو جواب یہی لے لیں کہ وہاں پہ عید الاضحیٰ نہیں ہے، باقی عالم اسلام عید الاضحیٰ ادا کرے گا. وگرنہ اگر یہ ہوتا تو 1 لاکھ عید الاضحیٰ کا ثواب مل رہا تھا، بیت اللہ میں جا کر کے پڑھ لیتے. 7 کلومیٹر تو سفر ہے سارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب دی ہے اس دن کی، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جمرہ عقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، بیک سائڈ سے جو بیت اللہ کی طرف پہلے چھوٹا آتا ہے، مسجد خیف کی طرف جو مسجد منی میں ہے، پھر وسطیٰ ہے، پھر کبریٰ ہے. لوگ ان کو شیطان کہتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. جمرات ہیں، ایک نشانی ہے، اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، کنکریاں ماری جانی ہے. اور بڑا کچھ لکھا اس کے بارے میں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اپنے نفس کو بچانا اور اسے یہ سمجھانا کہ تیرا شیطان کو رجم کرنا، دور کرنا، ہٹانا ہی بہتر بنتا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا بنتا ہے. اور یہی معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی. پہلا جمرہ چھوڑ دیا جائے گا، دوسرا چھوڑا جائے گا، اور زوال سے پہلے یعنی کہ جب سورج طلوع ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی. باقی کنکریاں مارنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا واضح ہے. آج کل چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے جس طرف سے سارے لوگ آ رہے ہیں نا، وہاں سے گھوم کے آپ اوپر والی سائیڈ میں بیت اللہ کی طرف ہو جائیں. ایک تو پریشر وہ ازدحام کا وہ کم ہو جاتا ہے، دھکم پیل کم ہو جاتی ہے، اور آہستگی کے ساتھ آپ وہاں پہ 7 کنکریاں ماریں گے، سنت. دوسرا کام
وہ ہے قربانی، یوم النہر ہے. اگر بھیڑ بکری ہے، گائے ہے، ذبح کی جائے گی. اونٹ ہے تو نہر کیا جائے گا. جی یہاں یہ بڑا ضروری ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہم نے جب کرنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب تکبیر کہنی ہے تو جانور کی 3 چیزیں، یہ سانس والی نالی ودین اور اسی طرح جو خون کی 2 نالیاں وہ کاٹی جائیں گی. من کا توڑا نہیں جائے گا اور اس کا سپائنل کارڈ نوک کے ذریعے اس کو بے حس نہیں کر دیا جائے گا تاکہ اس کے دم مصفوع اچھی طرح بہے، جانور تڑپے، اور یہ فطرت ہے، اس سے کوئی ظلم نہیں ہے. اونٹ ہے تو کھڑے ہو کے اسے بٹھایا نہیں جائے گا، بایاں گھٹنا باندھا جائے گا اور اس کو اس حصے میں اوپر نہیں 7 جگہ سے کٹ لگانے یا ذبح کرنے کی یہ پیغمبر کی سیرت اور طریقت نہیں ہے. اونٹ نہر کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 اونٹ نہر کیے ہیں. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو اس دن کو معاشی قتل کہتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اتنی مرغیاں تو وہ ایک دن میں لاہور میں کر لیتے ہیں جتنا کہ وہ جانور وانی ہوتے ہیں، جتنی باتیں بنتی ہیں. تو یہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر کے بات ان کو گوشت سے یا جانوروں سے مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ صرف یوم النہر کے اس معاملے سے ہوتا ہے جو امت مسلم. ٹھیک. تیسری چیز قربانی. لیکن یہ عرض کر دوں چونکہ وہاں قربانی حکومت کر رہی ہوتی ہے اور اس کو پورا وہ مینیج کرتی ہے تو ہمارا یہ کام ہو گیا. اب ہے بال کٹوانے یا بال منڈوانے، یہ دوسرا کام ہو گیا. تیسرا جی. اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑے نہا دھو کے چینج کر لینے ہیں. احرام کی جملہ پابندیاں ختم ہو گئی سوائے اس ازدواجی تعلقات کا. ٹھیک. اب یہاں سے مکہ روانہ ہو جانا ہے جب بھی وقت ملے آسانی کے ساتھ. طواف ہے، اسے طواف زیارہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر حج تمتع کوئی کر رہا ہے کہیں تو اس کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہوگی. یہ 4 بڑے کام ہیں اور یہی ترتیب ہے. اگر ان میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے کسی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل ولا حرج، اگر آگے پیچھے ہو گیا تو نو پرابلم. ترتیب یہ ہے. اور یہ یوم النہر 10 تاریخ کے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مناسک حج میں سکھایا. ٹھیک ہے. کچھ کمنٹس ہیں وہ شامل کروں گا. اور محمد ہاشم صاحب ہیں، محمد موسیٰ ہیں، محمد ہاشم پھر دوبارہ آئے ہیں، یوشا ہیں، محمد یوشا، اٹس پر ایک آئی ڈی ہیں، حسیب احمد ہیں، علی الیاس ملک ہیں، ماہی نور ہیں، مائی آرٹ 1 2 3 4 5 ایک آئی ڈی ہیں، اور نائلہ کامران ہیں. آگے ملک جمیل ہیں، رانا جی ہیں، سفیان سوگن ہیں، اور پھر معیز احمد ہیں، مریم طاہر ہیں. سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتیان کرام کو بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو، قاری صاحب کو بہت دعائیں دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ سب کا. کوئی کویسچن ہوگا تو میں موقع لگا تو شامل کر لوں گا. آج بھی مجھے لگتا ہے مشکل ہی ہوگا موقع، کیونکہ ابھی موقع ہے کرنے کا کام جاننے کا. کرنے کا کام آج کا یہی ہے کہ آج سے حاجی حضرات کو وہ مینا لے جانا شروع کر دیں گے شام کے بعد. جی. تو حاجی حضرات بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں. جی سنت طریقہ تو یہ ہے کہ 8 کے دن صبح کے ٹائم جایا جائے. جی. تو ان حاجی حضرات کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں. شدید رش کی وجہ سے سارے لوگوں کو بیک وقت 8 کی صبح کو مینا پہنچانا ممکن نہیں ہوتا. جی. تو جن حاجی حضرات کو وہ حاجی ٹریول والے رات کے وقت لے جائیں وہ رات کے وقت چلے جائیں اور غصہ نہیں کریں، اور جن کو صبح کے ٹائم لے جائیں صبح کے ٹائم چلے جائیں. تو جس طرح وہ بسوں کا انتظام کر رہے ہیں آپ چلے جائیں اور بے فکر ہو کر چلے جائیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے. احرام مکہ سے ہی باندھ لیں، اور اگر رات کے وقت لے کر جا رہے ہیں تو اسلامی دن شام کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اسلامی دن شام کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ مکہ سے نیت کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی سنت تو 8 کی ہے تو پھر آپ 8 کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ احرام کے بغیر ہی مینا منتقل ہو سکتے ہیں. مینا چلے جائیں اور 8 کی صبح کو آپ احرام باندھیں اور وہیں مینا میں ہی نیت کر لیں لبیک اللہم حجن، تو بھی درست ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، حاجیوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کی بس جا رہی ہے رات کو اور وہ کہتے ہیں نہیں تم صبح جانا، وہ صبح کو جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں رات کو پہنچ جاؤ. تو عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں نہ پڑیں، بلکہ جیسے جیسے وہاں حکومتی اقدامات کیے گئے ہیں ان کے مطابق چلتے رہیں. وہ سب آپ کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک. اور پھر وہاں پہنچ کر بھی کچھ خیمے انہوں نے مینا میں ایکسٹینڈ کیے ہیں، مینا کو تھوڑا سا بڑا کیا حاجیوں کی سہولت کے لیے. اب حاجی حضرات وہاں بھی پریشان ہے، لو جی یہ تو مینا تو باہر چلے گئے. تو اگر مینا کا علاقہ انہوں نے بڑھایا ہے تو علماء کرام کے فتویٰ لینے کے بعد ہی کیا ہوگا، ایسے نہیں وہ کرتے. تو اگر علماء کرام نے اجتہاد کرتے ہوئے یہ جگہ بڑھا دی ہے مینا کی
تو آپ کا خیمہ جہاں ہے آپ وہیں پر قیام فرمائیں، بے فکر ہو کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محمد ہاشم لکھتے ہیں کہ پیغام ٹی وی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب سے دعا کروا دیں کہ جو سیکھا اور جو سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے، آمین۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو عمل ہم کی سب کو توفیق عمل دے۔ کی توفیق دے۔ اچھا جی، محمد موسیٰ لکھتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت آپ پر اور آپ کی پوری ٹیم پر اپنی رحمتیں برکتیں فرمائیں، آمین۔ بہت شکریہ محمد ہاشم۔ یہ آئی ڈی تو میل ہے لیکن ہماری کوئی بہن ہے لکھنے والی۔ بھائی میرا سوال ہے، میں 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہتی ہوں لیکن میری امی جان کہتی ہیں کہ نہ رکھو کیونکہ میرا بلڈ پریشر بہت لو ہوتا ہے، کیا مجھے امی جان کی بات ماننی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بہت فضیلت والا دن ہے۔ جی 2 سال کی گناہوں کی معافی جس ایک روزے سے مل رہی ہو تو کوشش پوری کرنی چاہیے۔ اور یہ جو بی پی کا مسئلہ ہے، اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے روزہ رکھنے سے یہ کنٹرول ہوتا ہے، جی یہ نہ لو ہوتا ہے نہ ہائی ہوتا ہے۔ بلکہ آپ سحری اچھی طرح کریں، سحری وہ نہ کریں کہ آپ نے پیزا منگوا لیا ہے، شاورما منگوا لی ہے جو معدے کو ڈسٹرب کرے۔ آپ اچھی دیسی قسم کی سحری کریں، روٹی کھائیں، پراٹھا کھائیں، کھجوریں کھا لیں، لسی پی لیں، اچھی صحت مند سحری کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ بآسانی پورا بھی ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے عظیم اجر و ثواب جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو والدہ کو پیار سے شفقت سے کہیں کہ نہیں امی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کیوں ضائع کرنا ہے؟ اور بالفرض اگر روزہ رکھ لیا ہے اور عصر کے بعد طبیعت بگڑنی شروع ہو جائے تو کھولنا بھی جائز ہے، پھر بھی مسئلہ کیا ہے؟ فرضی روزہ ہو طبیعت بگڑ جائے تو وہ بھی کھولنا جائز ہے، یہ تو ہے بھی نفل، تو اگر طبیعت بگڑنے لگے تو کھول لے۔ ٹھیک ہے، ایک لاسٹ کمنٹ شامل کروں گا۔ اٹس پر ہی ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ بھائی اللہ جی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کی کاوش کو قبول فرمائے اور مفتی صاحب کو اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری نعمان جعفر صاحب۔ قاری صاحب آپ کا آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور جسٹ فار اے چینج آج مفتی صاحب سے بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اس موقع پہ، تو لیکن یہ آن سکرین شکریہ، آف سکرین ابھی نہیں ہے، گزارش ہے آپ سے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے بھی آنے کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جاری ہے جی ہماری نشریات، لیکن ابھی ایک وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں، تھوڑا سا چینج ہے ہماری ٹرانسمیشن میں اسٹوڈیوز میں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، سوشل میڈیا کی میری کسی بھی آفیشیل میری جو اپنی پرسنل سائٹ ہے، میرا پیج ہے، جب آپ مجھے وہاں پہ رابطہ کرتے ہیں تو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب دینے کے لیے معزز شخصیات موجود ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، جو اسکالر ہیں، جو فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، جو فاضل ام القریٰ یونیورسٹی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عزتیں دی ہیں۔ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ تو رہا وہ لاجک والے جواب کی بات، لیکن جو دوسرا عام جواب کیوں نہیں دیتے، تو جناب تھوڑا سا مجھے لیوریج دے دیا کریں، بیکاز میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بہت زیادہ رن نہیں کرتا۔ 2 دن بعد، 6 دن بعد، 4 دن بعد کبھی اگر میں اوپن کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ان نون میسنجر پہ جو میسیجز آئے ہوتے ہیں ان کو تو میں ویسے ہی نہیں کھولتا، لیکن کبھی اگر کھولے تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، اور پھر سم ٹائمز مجھے ایسے کمنٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ بڑے پراؤڈ ہیں آپ تو بڑے غرور والے ہیں۔ تو جناب میں بالکل عاجز سا بندہ ہوں، میں زیادہ اپنا میڈیم یوز نہیں کرتا۔ بہرحال اگر کوئی دینی اور شرعی رہنمائی ہے، پیغام ٹی وی وہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ آپ رابطہ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ صحیح شرعی مستند رہنمائی قرآن و سنت کے حوالے سے ملے گی۔ باقی میرے بارے میں پرسنل جو آپ بات کرتے ہیں تو پرسنل بات پرسنل میں کبھی کبھی تو ہو سکتی ہے، روٹین میں نہیں ہو سکتی۔ اینی وے، اپنے معزز مہمانوں کا میں آپ کو تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ حمد و نعت کے لیے عوامی خطیب ماشاءاللہ موجود ہیں حافظ عبدالرؤوف ربانی صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ویسے آپ کو پتہ ہے ایک جو شخصیت موجود ہیں جو شامل گفتگو ہیں، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر سعید احمد کلیدوی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ابھی ہم نے ایک اور قداور شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، فضیلت الشیخ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب۔ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے سر؟ میرے خیال میں تو وہ پروفیسر کی بجائے ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ پروفیسر، ڈاکٹر، دونوں نام کمپلیٹ میں نے ان کے لیے ہیں۔ ویلیو نہیں ہے، بس جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا چلیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں پروفیسر صاحب کہوں، ڈاکٹر صاحب کہوں، جو آپ کہیں گے میں وہ کہوں، کیونکہ بڑوں نے کہا ہے تو پھر میں اس طرح سے شروع کرتا ہوں۔ سب چلتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا سر، چونکہ ہم بات کر رہے تھے ابھی حج کے حوالے سے، 10 ذوالحجہ کے حوالے سے، منی میں واقع وہ مقامات جنہیں جمرات
جنہیں کہتے ہیں کہ بڑے، درمیانے اور چھوٹے شیطان جو کہا جاتا ہے، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس جگہ پر کنکریاں جو ماری جاتی ہیں وہ کیوں ماری جاتی ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک تو معروف ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں شیاطین ہیں، اور ہم نے ان کا نام بھی چھوٹا، درمیانہ، بڑا شیطان رکھا ہوا ہے، جس کا ہمیں کوئی شرعی بیک اپ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ جمرات، یہ یا جمار، جمرے سے ہے، کنکری مارنے کو یا کنکر کو کہتے ہیں اس کو۔ اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے کیوں مقرر کیا ہے اور ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم اپنی سند کے ساتھ جناب ابن عباس سے یہ روایت لے کر کے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے آئے اور گزرے اور اپنے وہ حج کے معاملات نمٹا رہے تھے، تو سب سے پہلے خیف، مسجد خیف جو ہے اس سائیڈ پہ چھوٹا مقام ہے جمرہ، تو وہاں پر سے جب گزرے تو یہ سامنے آیا، تو انہوں نے اسے کنکریاں ماری، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ میں ختم ہو گیا اور زمین میں دھسا دیا گیا۔ پھر یہ دوبارہ پیش ہوتا ہے آ کر کے جہاں جمرہ وسطیٰ ہے اس جگہ پر، پھر انہوں نے کنکریاں ماری۔ اور اسی طرح جو اب جمرہ عقبہ ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ عقبہ بیک سائڈ بنتی ہے جو خیف سے بیک ہے، اور پہاڑیاں تھیں دو، ان کے درمیان میں یہ ایک جگہ تھی، تو وہاں پر انہوں نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری۔ اب حج جو ہے، جیسا کہ کلیوی صاحب نے پہلے کہا کہ یہ مناسک کا نام ہے، اور مناسک رسول کریم علیہ السلام نے، بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہے، لیکن چونکہ رسول کریم علیہ السلام نے ان کو ایام تشریق میں اور یوم النہر بڑے کو، اکیلے کو، باقی پہلے 2 کو نہیں کہا گیا، حالانکہ راستے میں آتے ہوئے پہلے وہ دونوں آتے ہیں۔ تو سنت یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب جتنا ہمیں دیا ہے، اب ہمارے لیے یہ باقاعدہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے ایک سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک وجوب کی حیثیت میں الحمدللہ۔ تو پھر جب 11، 12، 13 یہ مسنون ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن زوال کے بعد ان کو، پھر پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو کنکریاں ماری ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فعل کیا ہے، اگر اس کی کوئی لاجک ہو تو بسم اللہ، لاجک نہ بھی ملے تو آپ علیہ السلام کا کام، آپ کا فعل بذات خود ایک مستند حیثیت رکھتا ہے، وہ نبوت ہے، وہ شریعت ہے، وہ وحی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو بیک گراؤنڈ جیسا کہ میں نے مستدرک امام حاکم کے حوالے سے ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہم اس کو اپناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو اصل میں عرفہ ہی ہے۔ سر فرمائیے گا کہ عرفہ کا جو دن ہے، عرفات میں ہی ہوتے ہیں جو حجاج کرام، اس عظیم دن کی جو حیثیت ہے اس کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حج تو 8 تاریخ کو شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی حج ہی ہے۔ پھر یوم النحر وہ حج کے زیادہ کام ہوتے ہیں، زیادہ کام یوم النحر کو ہوتے ہیں۔ جی نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا، اللہ حج و عرفہ، جی جی دراصل یہ قریش نہیں جاتے تھے وہاں، ان کو کہا کہ تم عجیب آدمی، اصل چیز چھوڑ کے تم بیٹھے ہوئے۔ وہ ان کا جو نظریہ تھا، اصل میں حج تمام دنیا کے لوگ کرتے ہیں سوائے 2 فرقوں کے، یہودی اور عیسائی حج نہیں کرتے، باقی یورپ کے لوگ ہیں وہ حج کرتے ہیں۔ نماز یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ حج جو ہے یہودی اور عیسائی نہیں کرتے، وہ نہیں حج کرتے۔ مکہ کے لوگ حج کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج میں بدعات ایجاد کر لی تھی۔ مثلا ایک بدعت تو یہ کہ ہم نے عرفات کے میدان میں نہیں جانا، اس کو وہ کہتے تھے ہم قریشی ہیں، جس کو حماسہ بولتے ہیں کہ ہماری شان ہے۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ یہ جو کپڑے ہیں نا، یہ گناہ گار کپڑے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ نہیں حج کرنا۔ وہ بعض اوقات برا نہ ہو کے طواف کرتے تھے۔ پھر وہ جب حج کے لیے جاتے اور آتے تو کہتے یہ دروازے تو گناہ گار، اب ہم وہ پیچھوں سے دوبار پھلانگ کے آتے تھے، انہوں نے دوبارے پھلانگ کی ہوتی۔ پھر
وہ بعض اوقات یہ قربانی کے جانوروں کا گوشت بھی مل دیتے تھے اس پر، یہ عرب کے لوگ. تو نبی علیہ السلام نے میرے خیال میں جو الحج و عرفہ کا ہے نا، جی یہ وہ قریش کا جو نظریہ تھا نا، اس کو سامنے رکھ کے اصل چیز یہ ہے. اور واقعتاً پھر احادیث بھی اس سلسلے میں آتی ہیں الحج و عرفہ، کہ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے. تو اس میں بلکہ وہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جی تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر سے شاید روایت ہے اور ابن عمر سے بھی، تو یہ آیت پڑھ رہے تھے تو ایک یہودی گزرا، کہتا یار کمال ہے، اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی نا تو جس دن یہ آیت اترتی ہم نے اس کو عید بنا لینا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اس دن جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا. ویسے ہمارے ہاں جو خطبہ حج کہا جاتا ہے نا عرفات کے میدان کا، میرے خیال میں جو یوم النحر کا خطبہ ہے وہ زیادہ اس میں چیزیں ہیں، بلکہ ایک خطبہ بھی نہیں، دو نہیں، 4 5 6 خطبے ہیں پورے حجۃ الوداع میں جو آپ نے کیا مختلف مقامات پہ. تو اس میں چونکہ پورا دن تقریباً 12 بجے سے لے کر شام تک مسلمان صرف دعائیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، کہ حتیٰ کہ کہتے ہیں نماز کو بھی اکٹھی کر لو تاکہ ہماری اذکار میں خلل نہ پڑے. اب ہم نے اذکار مسلسل کرنے ہیں، نماز بھی اکٹھی کر دی. باقی وہ جو دعا ہے سب کو پتہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد. علماء بیٹھے ہیں ضرور یہ پہلے گزر چکی ہوگی انشاءاللہ. اور اس میں دعا جو ہے نا، دعا اس میں 2 3 چیزیں ایک چیز. اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دیکھو شوثن غبران، ان کے اوپر فخر کرتے ہیں. یہ گویا میرے خیال میں تو ایک محشر کی تمثیل ہے، محشر نہیں ہونا آسمان پہ، ایک محشر کی تمثیل ہے. واقعی یہی حال ہوتا ہے، وہی حال ہوتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. پروفیسر سعید کلیروی صاحب گفتگو میں شامل ہوں گے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے صفا مروہ کے حوالے سے بات کی، میں اسی سلسلے کو تھوڑا آگے لے کے چلوں گا کہ یہاں کی جو پہاڑیاں ہیں صفا مروہ، ایک عظیم ماں حضرت جو ہاجرہ علیہ السلام کی اپنے شیرخوار بچے کے لیے تڑپ اور پھر پانی کی تلاش، وہ ایک یادگار ہے جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے. اللہ پاک کو اس مقام پر ایک ماں کی دوڑ اتنی پسند آتی ہے کہ اسے قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بنا دیا گیا. فرمائیے گا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جی جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو ادا تو وہی تھی ماں جی نے، جو وہ انہوں نے تو اپنے انداز سے وہ دوڑی تھی اور صفا پہ چڑھی تھی. وہ دیکھنے کے لیے کوئی قافلہ آتا ہے، کوئی راہی مل جائے، کسی سے کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے. اصل میں ان کی غرض تو یہ تھی. جی جب صفا پہ چڑھی تو کچھ نہیں ملا، دائیں بائیں دیکھا، ادا یہی تھی. انہوں نے جو کہ اس طرف دیکھا جہاں بچہ پڑا ہوا تھا. ہاں جی. اس ادا کو بھی اللہ نے اتنا پسند کر لیا کہ ادا بھی وہ ادا کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ ایک جگہ پر وہ پڑاؤ ڈالا تو تھوڑی دور جا کے وضو بنایا، وضو بنا کے کھڑے ہوئے تو مسکرانے لگے. تو کسی نے تبصرہ کیا ہے وضو بنا کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، بھلا میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو پھر فرمانے لگے میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کسی کی ادا کو ماشاء ادا کر رہا ہوں. اصل میں وہ ادا وہی ہے ماں جی کی، لیکن اتنی شرف، میں یہاں گزارش کرتا ہوں کام کتنا بڑا ہو، شخصیت کتنی بڑی ہو، جب تک شرف قبولیت سے نہ نوازا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس ادا کو اللہ نے اتنا شرف قبولیت نوازا ہے کہ حتیٰ کہ امام الانبیاء جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر تو ادھر اس طرف جو کہ دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کر رہے ہیں، عمر فاروق کر رہے ہیں، جناب عثمان ذو النورین کر رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کر رہے ہیں، اللہ طول پھر آگے. تو یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے
کہتا ہے لاجک ہی نہیں سمجھ کوئی لاجیکلی کیا ہے جی، اس کی لاجک کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے بڑا خوبصورت. نؤمن باللہ وبما جاء عن اللہ وعلی مراد اللہ. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ فرامین آیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس فرامین کا جو اللہ کی مراد اور مقصد ہے بیان کرنا ہے، اس مقصد پر بھی ایمان رکھتے ہیں. نؤمن برسول اللہ وبما جاء رسول اللہ وعلی مراد رسول اللہ. ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو فرامین اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا جو مطلب اور مقصد ہے ہم اس مقصد پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب رکھا ہے، جب میرے گھر میں آؤ تو اکڑ کے چل کے دکھاؤ، سینہ اٹھا کے وہ پہلوانوں کی طرح چل کے دکھاؤ، پنجوں پہ چل. وہ سارا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے. وہ دکھانا تھا، اصل میں عربوں نے کہا تھا یہ وہاں سفر کر گئے، مہاجر ہو گئے ہیں، ماڑے ہو گئے ہیں، تو بریڑے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا. تو رسول پاک نے فرمایا ذرا اس طرح کر کے دکھاؤ. اب وہ سننا جاری ہے. جی ادھر یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آؤ تو اکڑ کے چل کے دکھاؤ، لیکن امام الانبیاء کے جب وہاں جانا ہے وہاں تو اونچی آواز نہیں نکالنی، وہ آداب کا خیال رکھنا ہے. ادھر ادا یہ ہے، ادھر ادا یہ ہے. کوہ صفا والی ادا یہ ہے کہ ادھر سے دوڑو تو ادھر دوڑو. یہ بندے دوڑتے ہوئے سائی حج کا حصہ بنا لیا، اور ترتیب وہی ہے جو امام الانبیاء فرمائے. آپ نے پہلے طواف بیت اللہ کرنا ہے، صفا مروا بعد میں کرنی. کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی میرے سے صفا مروا پہلے ہو گئی ہے، تو صفا مروا پہلے ہو گئے تو گڑبڑ ہوگی ساری. آپ نے سیکھ کے جانا ہے. خضوعاً نہیں منع، ترجمہ یہ ہے کہ پہلے جو ترتیب بنائی ہے اس کے مطابق وہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ اصل میں علامت و نشانی وہی ہے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہ دوڑیں لگائیں تو اللہ نے وہ شرف قبول فرما لیا. اللہ یہ داستان چل رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. قیامت تک رہے گی. اچھا نظامی صاحب میں یہاں پہ اسی سے ریلیٹڈ جی چیز ہے. پلیز بتائیے. دیکھیے کہ ذرا تھوڑا پیچھے جائیں. جی ایک خاتون کو بالکل ایسے ماحول میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، اور وہ عورت رب کی رضا پہ راضی ہے، اپنے چھوٹے بچے کی بھوک پہ، پیاس پہ، تڑپ پہ راضی ہے. دو پہاڑیاں آپس میں مل رہی ہیں، سنگم میں سے جب ایک سے اترتے ہیں تو آٹومیٹکلی بندے کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، دوڑنا پڑا ہے، دوسری طرف جا رہی ہیں، چڑھنا پڑا. اب عورتیں تو نہیں دوڑتی وہاں پہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی اب سنت یہی. لیکن اس خاتون کی اس ادا پہ، شوہر کے ساتھ وفا پر اور ان پہ راضی رہنے پہ، شکوہ کیے بغیر جو کام کیا گیا نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں حج کا ایک درس یہ بھی ہونا چاہیے کہ حج کا یہ پیغام ہے، صفا مروہ کا پیغام ہے، یہ سعی کا پیغام ہے. دنیا میں دوڑو، بھاگ دوڑ کرو، لیکن وسائل اللہ کے پاس ہیں، یقیناً، اور پھر عزت اور آبرو بھی اسی کے پاس. اسی کے پاس. کوئی ادا اسے پسند آ گئی جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے قائم دائم کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل الرحمن اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے وہاں چلے تو کہا کچھ نہیں. جی سامان رکھا ہے، پانی رکھا ہے، کھجوریں رکھی ہیں اور اجزا ہو کے چل پڑے. جناب ہاجرہ آواز دیتی یا ابراہیم یا ابراہیم، وہ جواب نہیں دیتے. قدم بڑھایا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو سمجھتی پیغمبر ہیں اللہ کے. تو پوچھا کہیں اللہ نے آپ کو حکم تو نہیں دیا ایسے کرنے کا؟ تو سارے لاگ کہتے ہیں جی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو وہاں صحیح بخاری کے اندر الفاظ آتے ہیں اذ اللہ یضیعن اللہ ابدا، اگر اللہ کا یہ فرمان آپ چلے جائیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. لا شک. تو وہ ضائع نہ کرنا کیا معنی ہے؟ وہ ایسا شرف ملا ہے کہ آج تک وہ ساری دنیا جو ہے یہ داستان، کتنے ہی قافلے اس راہ سے گزرے ہوں گے، کتنے ہی قافلے اس راہ سے گزریں گے ابھی، کتنے ہی طوفانوں کو لائی تیری یادوں کی بہار، کتنے ہی طوفانوں کو لائی تیری یادوں کی بہار. اصل معاملہ وہی ہے کہ یہ اصل داستان وہی ہے جو انہوں نے کیا. دیکھیں ہم آج بھی وہی ڈسکس کر رہے ہیں، جب تک دنیا رہے گی ایسے ڈسکس ہوتا رہے گا، تو اور قافلے آتے جاتے رہیں گے. آتے جاتے رہیں گے. حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب، آپ کو مزہ آ رہا ہے ہماری گفتگو سننے کا، اسی لیے خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ میری طرف باری نہ آئے، لیکن ہم لے آئیں گے آپ کی طرف باری، ہم لے آئیں گے. کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ جی میں چونکہ حج کے ایام ہیں جی، تو بابا جی علی محمد سمسام رحمہ اللہ جی یہ بہت بڑے ہمارے شاعر گزرے ہیں. ٹھیک ہے تو پنجابی و ٹھوس پنجابی میں ان کے شاعر ہیں. جی جی بالکل. لیکن ان کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں نظامی صاحب. وہ کالم میں نے پڑھا ہے 30 جولائی 2019 میں حافظ عبدالعلا درانی نے لکھا کہ مشرقی پنجاب وہ امبالہ شہر ہے، وہاں 3 روزہ کانفرنس ہوتی تھی.
دوسرا روزہ تھا اور کانفرنس کی صدارت حضرت ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ فرما رہے تھے. لوگوں نے اصرار کیا کہ بابا جی علی محمد سمسام ہمیں کلام سنائیں. تو بابا جی علی محمد سمسام رحمہ اللہ کہتے اس وقت وہ غیر مسلم بھی آ جایا کرتے تھے محافل میں. انہوں نے وہ اپنا معروف کلام پڑھا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہانہ دی رحمت کا ہا کوئی نہیں سکدا, جتھے راج معراج سرکار پہنچی, ستاں فلکاں نو جا چیر پا پہنچی, مقام اس تو نبیاں نو جا کوئی نہیں سکتا. تو وہ لکھتے ہیں کہ غیر مسلم وہ وہاں نوجوان کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ کلام سن کے. تو حضرت میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فجر کے بعد میرا درس ہوگا, آپ غسل کر کے آئیے, مسجد میں آئیں تو میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا. وہ فجر کے بعد پھر اپنے فیملی سمیت کئی خاندان آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. یہ تھے بابا جی علی محمد سمسام رحمہ اللہ. میں جامعہ القدس یہ روپڑیوں کی عظیم درسگاہ لاہور میں وہاں پڑھتا تھا. دوران تعلیم وہاں بزرگ ایک مؤذن تھے, عصر کی اذان کہا کرتے تھے. اس نے بابا جی علی محمد سمسام رحمہ اللہ کے ساتھ کئی دفعہ حج کا سفر کیا. وہ بتلاتے, اکثر وہ بچوں کو کہتے تھے کہ بابا جی علی محمد سمسام کے اشعار سنائیں. تو انہوں نے بات سنائی کہ بحری جہاز کے سفر ہوتے تھے, تو بابا جی علی محمد سمسام کے پاس کاپی پینسل ہونی, روٹین کے مطابق آپ نے اشعار لکھنے. ایک دفعہ کہتے میں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ دیکھا کہ بابا جی علی محمد سمسام رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں کلام لکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جانے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا بابا جی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عطا پہ اتنا راضی اور خوش ہوں کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے لکھتا ہے. اتنی والہانہ محبت تھی بابا جی علی محمد سمسام رحمہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو چونکہ حج کے ایام ان کا معروف کلام ہے وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اللہ مدت ہو گئی ہے سیکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا, تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں, تیرے کر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں, جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لگان نو جی کردا. اللہ مدت گزریا سیکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ مندرے چج کر کے, پلا چک کے کعبے دے سینے تو, پلا چک کے کعبے دے سینے تو, سینہ نال لگان نو جی کردا. اللہ مدت گزریا سیکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. صفا مروا تیرے شاعر نے جواں وچ منگیا شاعر نے, صفا مروا تیرے شاعر نے انہاں دوواں وچ منگیا شاعر نے. ماں ہاجرہ وانگوں بے صبری دیاں پھیریاں پان نو جی کردا. اللہ مدت گزریا سیکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. ویکاں خیف منا نمرا عرفہ نالے مشعر جانا مزدلفہ,
پھراں کملیاں وانگوں میں تھاں تھاں تے کملا سدان نو جی کردا اللہ مدت گزریا سیک دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا فارغ ہو جاواں اللہ جس دم میں حج کر کے کر لواں طواف میں جی بھر کے پاویں پیدل جاواں تیرے پیغمبر تھی پاویں پیدل جاواں تیرے پیغمبر تھی شہر نو جان نو جی کردا میرا جی کردا میرا جی کردا ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا جنہیں ساری دنیا ٹھار دتی جنہیں ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا اللہ مدت گزریا سیک دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا میرے اللہ کوئی اے فریاد میری کر آس مراد اے پوری میری تیرے پاک نبی دے میں صدقے جاں تیرے پاک نبی دے میں صدقے جاں بس صدقے جان نو جی کردا اللہ مدت گزریا سیک دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اور آخری جملہ بڑا زبردست حضرت علی محمد شمسام رحمہ اللہ نے پڑھے تیرے نبی دی نعت سنایا کراں اللہ تیرے نبی دی نعت سنایا کراں سونے گیت پیار دے گایا کراں شمسام نو مانے پاپی دا ربانی نو مانے پاپی دا انج زندگی لگان نو جی کردا اللہ مدت گزریا سیک دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے درد دوالے نس نس کے میرا تیریاں پان نو جی کردا ماشاءاللہ 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 کیا خوب پڑھا ہے آپ نے میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب سے جس فیلڈ میں وہ ہیں جہاں پہ وہ محسوس کر رہے ہیں اس وقت کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم شاید ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آیا میں اپنی بات کر رہا ہوں میں سارے بڑے بیٹھے لیکن بہت سے ہمارے ایسے ویورز یا ہمارے دیکھنے سننے والے ہوں گے جن کو شاید اس طرح سے سمجھ نہ آیا ہو لیکن یہ کیفیت سمجھ آ رہی ہے یہ فیل سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا مفہوم ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی کہ انسان قادر الکلام ہونے کے باوجود بھی بیان نہیں کر سکتا ہم نے یہ کلام پہلی مرتبہ مولانا یوسف حرار صاحب گجرانوالہ کے بڑے پرسوز آواز والے خطیب تھے مدینہ یونیورسٹی وحدہ صابیہ کے اندر روم نمبر 19 میں رات کو سنا تھا اب یقین کیجئے ایک ایک جگہ ایک ایک منظر جو لوگ ہو آئے ہیں وہ تڑپتے ہیں جو نہیں گئے وہ ترستے ہیں اللہ دلی دعا ہے کہ کسی کو ترستا بھی نہ چھوڑ کسی کو تڑپتا بھی نہ چھوڑ جیب بس اوقات انسان کی اجازت نہیں دیتی وسائل نہیں ہوتے دل دور ہوتے ہیں مگر اللہ کی حضور ہوتے ہیں
طواف کر رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, سارے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب انسان کے اندر گناہ کی کیف اور اس کو سمجھنے کی اور اللہ کا ڈر, تو یہ چیزیں واقعتاً انہوں نے کیسے لکھا, آپ ابھی سن رہے تھے, سیم ان کا ایک اور بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کا پیالے والا واقعہ بیان کیا تو شودر لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے مرشد اور پیر اور ہادی اور رابر واقعی ایسے ہیں کہ جو مریدوں کا جھوٹا پی لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر جی وہ تو بڑی عظیم ہستی تھے, آپ اپنا تعارف. انہوں نے کہا جی ہم شودر ہیں. کہا آپ کلمہ پڑھیں, آپ کا جھوٹا سمسام پیے. اور پھر ابھی گلاس وہاں سے چل کے ان کے منہ کو نہیں لگا تھا کہ وہ لوگ کلمہ بول اٹھے تھے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اللہ ہمارے ان حج کو, اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو, امور حج کو اور اس سفر کو, جانے والے جو وہاں موجود ہیں, اللہ ان کی حفاظتیں کرے, ہم سب کو خیر کا پہلو بنائے اور ہماری زندگی بدلے اور کردار لوگوں کو متاثر کرے. آمین آمین آمین. یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ کردار لوگوں کو متاثر کرے, اور کیا خوبصورت اگزامپل دی کہ شودر بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ واقعی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے. تو ماشاءاللہ یہ وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں. تھوڑا سا نارمل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, بات کہیں اور آگے چلی گئی ہے. سر میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے صفا و مروہ کی بات کر رہے تھے تو وہ حصہ حج کا بنا دیا گیا جس میں پسند آیا بھاگنا اور جانا. اچھا, صفا مروہ کے درمیان جو اب ایک خوبصورت کوریڈور بھی بنا دیا گیا, مسا آئی گیس اس کو کہتے ہیں, مسا. میں اتنا سکیل تو نہیں بول پاؤں گا لیکن میں نے لیوریج لے لیا ہے بھارت. اچھا, وہاں مردوں کے لیے جو مخصوص گرین لائٹ, سبز لائٹ میں نے دیکھی ہے وہ لگا دی گئی ہے. اب تو اس کے درمیان تھوڑا تیز دوڑنے کی ایک شرعی حیثیت بھی ہے, وہ بیان کیجیے گا. اصل معاملہ وہی ہے کہ جناب حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی, تو اب طریقہ سارا یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ خضوع انی منع, میرے سے سیکھو. تو رسول پاک علیہ السلام یہ صفا درمیان پورا نہیں دوڑے, صحابہ کرام پورا دوڑنے کو حکم نہیں دیا. وہ تھوڑا سارا حصہ جو بنتا ہے اندازہ اس کا, وہ تو لائن لگا دی ہے, گرین لائن, تاکہ اس کے اندر جب آپ دوڑ لگائیں گے تو صفا مروہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مسا دوڑ کی جگہ, دوڑنے کی جگہ. اچھا, اب اس میں کچھ علماء کرام خیال ہے یہ تو داستان شروع ہوئی تھی جناب حاجرہ سے, وہ تو دوڑی تھی, اب خواتین کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو امام الانبیاء نے شفقت فرمائی ہے امت پر کہ مرد دوڑیں, بیبیاں ویسے ہی چل کے نکل جائیں تاکہ ادا بھی ادا ہو جائے. وہ جس طرح کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, ادا بھی ادا ہو جائے اور اجر بھی پورا مل جائے. جی, تو اصل غرض وہی ہے کہ رسول پاک سے سیکھنا ہے سارا کچھ, کہ کس طرح کرنا ہے, آپ نے یہ دوڑ کس طرح لگانی ہے. حدیں مقرر کر دی ہے نا, حدود اللہ, اس سے تجاوز کرنا اور اپنی مرضی کرنا, اس پر پابندی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ یہ تجاوز کرتے ہیں, اپنی مرضی کے ساتھ نفل پڑھ رہے ہیں, اپنی مرضی سے چوم رہے ہیں, اپنی مرضی کے ساتھ ہاتھ لگا کے. اب دیکھیے کہ جو حجر اسود اور رکن یمانی کو چوم رہے ہیں لوگ. رکن یمانی اور حجر اسود درمیان رسالت بار میں کہ دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا, لیکن اسے چوم رہے ہیں, دیواروں کو چوم رہے ہیں. یہ تجاوزات نہیں ہیں. جتنا کرنا ہے اتنا دوڑ لگا لیں, باقی ویسے چلیں. چلنا ہے, آنا جانا, بلکہ قدم قدم پہ رحمتیں شفقتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. وہ گھر سے جب آدمی چل نکلا ہے نا جی, تو اس کا میٹر اجر و ثواب شروع ہو گیا. میرا یہ ایمان ہے اللہ کے فضل سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ تجربہ کیا ہوگا, میرا ذاتی یہ ہے معاملہ کہ عرفات کے میدان میں جب سورج غروب ہوتا ہے, غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے, علا طول ہر بار ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. رجا کا یومن ولدت امہ, جس طرح وہ 3 پابندیاں, لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, رومانی قصے نہیں کرنا, لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنے, معصیت نہیں کرنی, اللہ رسول کے کہنے پہ پورا معاملہ کرنا ہے. تو آج اس طرح ہو گیا کہ جس طرح آج اس کی ماں نے جنم دیا. اس میں ایک اور بھی اشارہ جو پہلے اپنے سوال کے ڈاکٹر صاحب اپنے پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے کہ حج الحج عرفہ. اصل معاملہ ہے کہ جس بندے کا عرفات میں وقوف نہیں ہوا نا, اس کا حج نہیں ہوگا. مثلا منا میں ایک سوال, آپ کے سوالوں میں یہ بھی سوال میں نے سنا تھا شاید,
کہ مینا میں اگر کوئی آدمی نہیں جا سکا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے. اللہ طول و عرفات میں چلا گیا، مینا میں جا ہی نہیں سکا، ٹھیک، لا باس بھی انشاءاللہ اس کا کچھ نہیں ہوگا. عرفات میں بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ دوپہر سے لے کر اللہ طول رات آدھی رات سحری تک بھی اگر چلا گیا، وقوف تھوڑا سا ہو گیا، اس کا حج ہوگا. اگر اتنا بھی نہیں کر سکا تو پھر اس کا حج قبول نہیں ہوگا، رکن اعظم ہے یہ. ٹھیک، اس لیے فرمایا الحج و عرفہ. اس طرح مزدلفے کے بارے میں ہے جی، کہ رسالت ماں نے فرمایا جو ضعفاء ہیں، مستورات ہیں، اگر وہاں وہ قیام نہ کریں، آئیں وہاں نماز پڑھ کے تو اللہ طول وہ نکل جائیں آگے، تو ان کے لیے بھی کوئی بندی نہیں ہے. لیکن عرفات کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں حاضری ہونی ضروری ہے، تھوڑا ٹائم ملے، سحری تک ملے تو پھر اس کا حج ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نظامی صاحب، میں ذرا یہ جو آپ نے مسا کا پوچھا ہے نا، جی جی، بیسیکلی یہ جو موجودہ شکل ہے صفا مروہ کی، یہ نہیں تھی. ہاں جی، دو پہاڑیاں تھیں، دونوں کا آ کے سنگم جس جگہ زمین پہ لگتا تھا، ادھر سے اتری ہیں، تو وہاں سے آٹومیٹکلی جب دوڑ شروع ہوتی ہے تو یہ پہلا نشان وہ ہے جو صفا والی سائڈ جہاں آ کے رک رہی تھی. دوسرا جہاں سے آگے مروہ کو چڑھائی پڑتی ہے نا، وہاں جا کے بندہ سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، رک جاتا ہے یا زور لگانا. تو یہ بیسیکلی سنگم ہے صفا اور مروہ کا. موجودہ چونکہ وہ شکل نہیں ہے، اصل جگہ وہ رہ گئی ہے، اس لیے کچھ آگے جا کے پڑتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جگہ ایسے ہے. بیسیکلی یہ اتار اور چڑھاؤ اور درمیان میں تھوڑا گیپ تھا جس میں بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے دوڑتے ہوئے. اچھا، اب یہ دیکھیں نا، اب یہ جو تاریخ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپینشنز جاری ہیں، ابھی بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ کام جاری ہے، ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے. کتنے ماشاءاللہ اور دروازے بن گئے ہیں اور قریب جگہ لے کے اس کو کھولا جا رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو اس کی لاجک پتہ ہو. ہم یہ سمجھ، جب میں بھی گیا تو میں نے گرین لائٹس کے دوران دوڑتے ہوئے میں نے خود بھی سوچا کہ اس کی کوئی نہ کوئی یقیناً روایت ہے یا اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے. لیکن اب آپ دیکھیں لاجک یہ ہے، جب پہاڑ تھے تو آپ جب اتریں گے تو آپ کی سپیڈ وہاں سے ایک دم تیز آئے گی، تو پھر چڑھنے کے لیے دوبارہ آپ کو ردم لینا پڑے گا. ویری ویل سیڈ، تھینک یو ویری مچ. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کروں گا اپنی گفتگو میں. ڈاکٹر صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ہم قربانی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور ہم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ قربانی سے فارغ ہو کے آپ چینج کریں گے، نہائیں دھوئیں گے، بال کٹوائیں گے. یہ جو قربانی کے بعد جو حاجی منی میں سر منڈواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں تو اس کو حلق یا قصر کہا جاتا ہے. اس کی شرعی حیثیت، جیسے ہم نے کچھ دیر پہلے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی، ڈیٹیل میں بتائیے گا. سوال میرے سے؟ جی جی، آپ سے یہ، چونکہ میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ بھی کیمرے میں دیکھ کے بولیں. میں یہ بال منڈوانا عمرے میں ہو یا حج کے ایام میں 10 تاریخ کو یوم النحر کو ہو، جی، ویسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کرتے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان جیسے گناہ کر کے جاتا ہے اور معافیوں کے لیے جاتا ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین ٹینٹ سمجھ آپ اس کو کٹنگ سمجھ لیں. بیوٹیفل، ویری ویل. میں سمجھتا ہوں کہ سر جی ساری زندگی جیسے نا زلفیں محبوب ترین تھیں اور مانگ لی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کیا، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین. تو یہ معمولی کیس نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مناسک حج کا حصہ ہے. اور اللہ کے راستے جہاں جانور کی قربانی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو توجہ ہوتی ہے نا بالوں پہ، انسان اپنی باڈی میں زلفوں پہ اور اس کی مختلف اداؤں پہ، مرد ہیں یا خواتین ہیں، تو یہاں پر اس قربانی کو بھی مانگا گیا ہے اور اس پہ پوری. ہمارے وہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے، کچھ ساتھی کینچیاں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے ہلکا ہلکا یہاں سے کٹنگ کر لی، ادھر سے کر لی، تو یہ پھر زلفیں عزیز رہ گئیں. وہ منسک حج جو کہ یوم النحر کا ایک دوسرا بڑا منسک ہے، رمی جمار کے بعد قربانی ہے دوسری اور تیسرا یہ، تو لاجک بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم اپنی سمجھ کے مطابق بات کریں گے. اصل چیز سنت وہ وہیں پہ رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم نے اس کو اسی انداز میں دیکھنا ہے اور یہ ضروری ہے، واجبات میں سے ہے، یہی اس کا شرعی پہلو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو کٹ یو، جیسے آپ نے کہا یہاں یہ بات الیبریٹ کرنا، واضح کرنا بھی ضروری ہے. میں نے بھی یہ دیکھے بہت سارے لوگوں کو جو سائڈ سے تھوڑے سے بال کاٹ لیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے ویسے، یا یہ نہیں کرنا چاہیے؟
حلق اور ہم نے بالوں کو پراپر کٹوانے کے حوالے سے بھی جو بات کی. سر جی اصل میں یہ ہے کہ جب ہم جواز کی طرف چلے جائیں افضلیت چھوڑ بیٹھیں. ہم ہر چیز میں بہتر یہ ہے کہ افضل سے افضل بیٹر سے بیٹر بیسٹ وے کو اپنائیں کہ ہم اتنا کچھ کر کے گئے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں, تو کیا اتنی پڑی ہے کہ میں اس کو وہ چھوٹا چھوٹا کچھ جواز کے فتوے لوگوں نے دے رکھے ہیں, کچھ ایزی وے ہے وہاں پہ, کچھ میرے خیال میں جب وہ ضرب دیتے ہیں نا ریالوں میں تو وہ ٹنڈ بڑی مہنگی لگتی ہے, بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ہم کتنا لگا کے آئے. تو اس کو سنت سمجھ کے, اور بالخصوص خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہاں اوپنلی لگی ہوتی ہیں, پردہ بڑی اہم چیز ہے, اور اپنے بالوں کا بلڈنگ میں یا کسی اوٹ میں ہو کر کے اس کا بھی آخر میں چٹیا سے جو ہے پور 1.5 پور کے برابر جو کٹیں گے تاکہ ان کی ساری ہو جائے. تو یہ سب ضروری چیزیں ہیں. دیکھیے عمرہ تو اس کے بغیر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تبھی ہونا جب اس کی. اب یہاں آ گیا ہے, اب آپ کا احرام کھلنا ہے, تو اب جب یہ کٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر آپ کا احرام کھلتا ہے اور آپ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے اپنے کپڑے پہن کے پھر آپ جو ہے طواف. ڈاکٹر صاحب عمرے میں پورا حلق ضروری ہے؟ بہتر اور افضل ہے. کسر بہتر افضل, ہاں جی, حلق ہوتا ہی پورا ہے, ٹینڈ پوری ہوتی ہے, جو کسر ہے وہ ہم کٹنگ پوری کروائیں گے. پوری کٹنگ. صاحب اس میں سر ایک دو چیز کرنا چاہتا ہوں. جی جی جی. مجھے عرب کی تہذیب جو محسوس ہوتی ہے نا, یہ بالوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے, اور یہ عزت اور شرف تھا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ لگتا ہے کہ بعض لوگ جب سجدہ کرتے تھے نا جی جی تو بالوں کو سمیٹ لیتے تھے تاکہ بالوں کو مٹی نہ لگے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پڑھو تو بالوں کو نہ سمیٹو. ذرا آپ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ حلق کروا رہے ہیں اور بعض صحابہ قصر کروا رہے ہیں. اچھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ان کے ہاں اس کی بہت زیادہ کوئی اہمیت تھی. اچھا, اب جو پروفیسر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے, اس کی 2 صورتیں ہیں. بعض اوقات آدمی مروہ پہ ہوتا ہے, وہ صرف حلال ہونے کے لیے تھوڑے سے بال کاٹ لیتا ہے کہ اب میں حلال ہو گیا ہوں, باقی کہتا ہے کٹنگ میں جا کے باہر کرواؤں گا. یہ ایک دوسری صورت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. تھوڑی سی میں تاکہ حلال ہو جاؤں عمرے سے, کٹنگ میں جا کے باہر کروا لوں گا, وہ تو جائز ہے. لیکن یہ جو بالوں کو بالکل اس طرح کر لینا, یہ تو میرے خیال میں درست نہیں لگتا. ٹھیک ہے نظامی صاحب, جو میں اس میں بات سمجھا ہوں نا جی, سر وہ میرا خیال میں جی جی آپ سامنے دیکھیں گے. گزارش یہ ہے کہ اس میں لاجک یہ سمجھنی چاہیے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میرے گھر میں آنا ہے نا, اپنی حیثیت اتارو کو پہلے ختم کرو. وردیاں اتارو, ٹوپیاں اتارو, جتنے آپ کے وہ بیج لگے ہوئے نا نشانے, وہ سب کچھ اتارو, اور کفن والا لباس پہن کر بے نشان ہو کر میری طرف آؤ. اللہ اکبر. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. جی جی. تو ظاہر ہے جب وہ بندہ سر کو ڈھانپنا نہیں ہے, سر ننگا ہے اور نعرے لگ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں, اور وہاں آ گئے. تو عجیب لگتا ہے کہ جب آدمی سارے کام کر کے ٹینڈ کراتا ہے نا, تو وہ پہچانا ہی نہیں چاہتا جی, اس کو باقاعدہ کہنا پڑتا ہے, اچھا حاجی صاحب تسی سو. ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کروایا اس کا وہاں بھی تعارف بھی ختم ہو جائے, تعارف بھی ختم ہو جائے. یہ تعارف ختم کرنے کے لیے, آنا ختم کرانے کے لیے, آنا پر یہ بڑے خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے, اپنی آنا ختم کر رہے بڑے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب. آنا ختم کروائی اللہ تعالیٰ نے, تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, ایمان لے و شکر کرو. اللہ علیہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وہ اصل میں مزدلفے میں ٹھہر کر یہ قریش لوگ تو باپ دادی کہانیاں سناتے تھے, میرا ابا بڑا دلیر تھا, بڑا سخی تھا, فلانے کام کرتا تھا. تو فرمایا کہ وہ اس کا بہت زیادہ کرتے تھے, تو اس لیے فرمایا اللہ کو یاد کرو, اپنی پہچان ختم کرو, میرے سر اپنے رابطے مضبوط کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو ابھی نئی چیز پتہ چلی کہ انا کے حوالے سے اشعار, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ موقع ہو اور پھر میں وہ اشعار نہ سنوں؟ تو یہ تو پھر ہم اشعار سنیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز چند ایک تو سنائیے. سر جی وہ تو موقع محل کی نسبت سے ہوتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے, انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ, کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور. کرنے کی وفا. جی, تو یہ موقع ہے کرنے کی وفا کا. حالانکہ دیکھیے ہم اللہ کے وہاں گئے اسی لیے ہوتے ہیں, تو اس نے ٹینٹ مانگی ہے, اس نے بہترین نبی کی سنت دی ہے, ادا دی ہے, تو انا کیسی؟
انا کیسے؟ جواز اپنی جگہ، لیکن افضل اور بہترین جو ہے نا وہ انا کیسے؟ ٹھیک ہے، آپ کی طرف میں دوبارہ، اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ ان مناسک کے بعد جو حاجیوں کو منا سے دوبارہ مکہ مکرمہ جا کر کعبہ کا طواف زیارت کرنا ہوتا ہے، اس طواف کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بیان کیجیے گا۔ جی الحمدللہ، جیسے آپ نے پہلے سنا ہے کہ حج کے بڑے ارکان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ عرفہ کا ہے، تو اسی طرح یہ طواف زیارہ اسے کہتے ہیں، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اسے طواف حج بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، اور اس کی عموماً طور پہ جب ہم وہاں تھے تو دیکھتے تھے کہ الحمدللہ کنکریاں مارنے کے بعد جب چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی فرما دیتے ہیں، اور مغرب سے پہلے پہلے یہ اللہ کا شکر ہے مکمل ہو جاتا تھا۔ چونکہ رش بڑھتا جا رہا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں جی، اور اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، چلے کوئی نہیں، اگنور بعد میں صحیح نہیں، اسے کرنا ہے۔ یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اہم ترین عبادت اور موقع ہے، بلکہ اس میں آپ اگر تھوڑی نرمی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی چلے کوئی بات نہیں، آج سے کل سے ہی ایسے ویسے، مجھے یاد آیا کہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، یہ باب بلال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے انہیں پہلے نہیں دیکھا تھا، تو شدید ترین بخار میں تھے اور کہتے ہیں جی صبح سے بیٹا وہ ریڑھی لینے گیا نہیں ہے، تو خیر میں نے وہاں سے ریڑھی لینے اوپر تیسری منزل پہ لے گیا، طواف کروایا اور وہاں اس کے بعد بیٹھے، ان سے مسائل پوچھے، سیکھے، دعائیں ہوئیں، دیگر معاملات۔ تو یہ حج کا اہم ترین، یعنی پہلا تو آیا تھے جب ہم آئے تھے، پہلا طواف جو عمرے کے ساتھ تھا یا حج کا تھا، ابتدائی تھا، یہ طواف زیارہ ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے جیسے بعد میں آتا ہے طواف وداع، تو یہ سینٹرل حج یوم النحر کے اندر ہو جائے بہت بہتر ہے، اگر نہیں تو رات میں چلا جائے، جیسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، پروفیسر سعید احمد کلیروی صاحب کی جانب آؤں، پروفیسر سعید کلیروی صاحب، احمد کیوں بار بار میرے منہ میں آ جاتا ہے، لیکن بہرحال نام تو ہے، لیکن آپ میں شامل نہیں، آپ کے نام میں وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں معذرت چاہوں گا اگر آپ کو برا لگا تو۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ فرمائے گا منا کو آج دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر کہا جاتا ہے، اور 8 ذوالحج کو حاجیوں کا مکہ چھوڑ کر ان کی خیمہ بستیوں میں پہنچنا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ فرمائے کہ وہاں ایسے انہیں کون سے مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں کہ منا کے اس تاریخی میدان میں 8 ذوالحج کے دن اور رات کو قیام کرنا اور پھر وہاں پہ 5 نمازیں ادا کرنا؟ گزارش ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسالت مآب کی تعلیمات کا حصہ ہے، جی، اس کو مد نظر رکھ لیں۔ آپ نے سکھایا کہ ایسے کرنا ہے، وہ دن ادھر کرنا ہے، اور آپ نے فرمایا منا سارا منہر ہے، یعنی وہاں قربان گاہ ہے، قربانی کرنی ہے۔ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل الرحمن کو فرمایا، خواب کے ذریعے فرمان جاری کیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو مفسرین علماء کرام نے لکھا ہے کہ جناب ابراہیم تشریف لائے تو اسماعیل اپنے صاحبزادے کو لے کے، یہی منا تھا، یہی وہ منہر بنتا ہے، منا بنتا، تو وہاں بیٹھ کے باپ بیٹے کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو آگے سے جواب آتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ بھی ادائیں، وفائیں اتنی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں کہ اب وہ ڈیرہ ہی ادھر لگا ہوا ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں اور مسجد خیب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ پھر یہ فرمان جاری کر دیا رسالت مآب نے، طواف کر کے کنکریاں مار کے سارے کام کر کے رات پھر آ کے منا بھی رہنا ہے، جی، مکہ مکرمہ میں رات نہیں رہنا۔ حجاج کے لیے ضروری ہے کہ آپ منا میں آ کر انہی وادیوں میں رہیں، اس حج کا حصہ ہے، وہ خیمہ بستی آباد کر دی ہے وہ، تو یہ اتنی گنجائش دے دی ہے۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی 11 کے کنکریاں مار کر واپس آنا چاہتے ہو، حج مکمل ہو گیا، واپس آ جائیں، لیکن اگر آپ رہ جائیں، رات آ گئی ہے تو پھر 13 کے کنکریاں مار کے تو پھر آپ نے منا کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ انہی مناسک کا حصہ ہے، اور رسالت مآب تعلیمات ہیں۔ کئی باتوں کی ہمیں سمجھ بھی نہ آئے تو ہم نے یہ ادا کرنی ہے، چونکہ رسول پاک کا فرمان ہے، لہذا ہم نے اس کو ترجیح دینی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ مینا میں سوق العرب ان کا ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا مینا میں، اور یہ مینا بڑی اہم ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ چلے وہ بھی بیان کر دیجئے، بات آ گئی۔ نبی علیہ السلام جی، سے جب مدینہ منورہ کے لوگ آئے آپ کو دعوت دینے، تو مینا کے اندر ہی وہ گھاٹی تھی جہاں پہلی بیعت عقبہ ہوئی تھی، عقبہ، اور دوسری بھی
تو یہ مینا کے اندر ہی وہ بیعت ہوئی تھی، جو مدینہ منورہ سے انصار آئے تھے حضور کو دعوت بھی دینے اور بیعت کرنے، یہ بھی وہ مینا کیا. اور مینا کے جو ارد گرد ہیں وہ اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے. تمام پہاڑوں کے نام علیحدہ علیحدہ تاریخ میں لکھے گئے ہیں جو پہاڑ ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، میں آپ کی طرف سوال لے کے آتا ہوں کہ جو میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اور اس مقدس میدان میں غروب آفتاب تک وقت گزارنے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی ہے، وہ بیان کیجیے گا. ایک ہی سوال اس میں بار بار چلا آتا ہے، وہی تو چلے حج کا موقع تو باتیں تو حج کی ہی ہوگی، میں کر دیتا ہوں. چلے اس کو مختصر بیان کرتے پھر ایک اور سوال کر لیتے ہیں. ہمارے اصل میں لوگ چلے جاتے ہیں جبل الرحمہ پہ. ٹھیک ہے. نہ تو وہ جبل الرحمہ کا کوئی شریعت میں مجھے ملا ہے کہ کوئی اس کو ہے. نبی علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اس پہاڑی کی اگلی طرف. جی. آپ نے کہا میں وہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے رہے. اور آپ کو یہ بھی خطرہ یا رہتا تھا کہ اب لوگ میری ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں. تو اب ہونا کیا ہے کہ ہر آدمی نے کہنا جہاں حضور کھڑے ہوئے میں نے بھی وہاں کھڑے ہونا ہے، میں بھی وہاں کھڑے ہونا ہے. حضور نے پھر لوگوں کو پہلے بتا دیا دیکھو یہ پورا میدان ہے. آپ میں نے ظاہر بتا کسی جگہ تو میں نے کھڑے ہونا ہے نا، تو میں یہاں کھڑا ہوا ہوں. اب سارے لوگ ادھر ہی نہ آنا، پورا عرفہ دعا، اور وہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی ہیں، صرف دعائیں مانگنی ہیں، ذکر اذکار کرنے ہیں. اور یہ وہ کہ وہ اپنے گناہ سے اس طرح کہ جس طرح آج وہ اپنے ماں کے پیٹ سے آیا. تو واقعتاً جب آدمی 4 5 6 گھنٹے دل سے دعائیں مانگتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو شام کو یوں آتا ہے، اس کو آتا ہے کہ واقعتاً اب میں نا ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں. بالکل اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، بشرطے کہ اس نے عرفات کے میدان کی قدر کی ہو. وہاں مال اسف شدید بڑا افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں عجیب کیفیت ہوتی ہے، لوگوں کی باتوں میں لگے ہیں، قصے کہانیاں ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، واعظ ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ ساری زندگی واعظ کر رہے ہیں، وہاں 4 5 گھنٹے ہیں، وہاں رو لو، اللہ کو منا لو اور اللہ کی مغفرت. کہتے اتنے آدمی اللہ تعالیٰ پوری سال میں نہیں معاف کرتا ان کو، آگ سے آزاد کرتا، جتنے اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو جب آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں تو آپ بھی پروانہ لے لیں. ماشاءاللہ. ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی آغاز میں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، تو آپ نے بڑی اس کے بارے میں ایک اہم بات کی تھی. ہم بات ذرا اس طرف لے کے آتے ہیں. میدان عرفات ہی وہی مقام ہے جہاں پہ حجۃ الوداع کے حوالے سے خطبہ دیا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. اس جگہ پر کھڑے ہو کر دیے گئے خطبے میں اگر ہم اس کی روشنی میں آج کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، جیسا ابھی 1 2 دن بعد انشاءاللہ ہم خطبہ سنیں گے بھی حج کے حوالے سے، وہ بیان کیجیے گا. لیکن جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں. پھر آپ نے وہاں اس وقت کھڑے ہو کر کچھ بہت اہم اعلان جو پہلے بھی موجود تھے، ان کو اب چونکہ لاکھوں لوگ کے لحاظ سے کہہ لیں، آپ نے وہاں دوبارہ سود کا حرمت کا دوبارہ اعادہ کیا. سود حرام ہے، اور کہا کہ جو پرانے سود ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہوا تھا، اب اس کا بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. اور مزیدار بات ہے کہ سب سے پہلے اپنے چچا کے بارے میں کہا کہ اس نے جاہلیت کے زمانے کا ایک سود لینا تھا، فرمایا کہ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ ختم ہے. اسی طرح ایک بچے کا قتل تھا، اس کا بھی کہا کہ ہم سب سے پہلے وہ خون معاف کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جس طرح کہ ہمارے پروفیسر عبدالجبار شاکر کہا کرتے تھے کہ انسانی حقوق کا یہ انٹرنیشنل وہ چارٹر ہے انسانی حقوق کا، جو آج انسانی حقوق لیے پھرتے ہیں. یہ خطبہ حجۃ الوداع کو سامنے رکھ لیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا انسانی حقوق کا کوئی چارٹر ہو ہی نہیں سکتا.
سر یہی چارٹر وہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں, یہی چارٹر وہ ٹرانسلیٹ بھی کر چکے ہیں, یہی چارٹر وہ عمل میں بھی لاتے ہیں, وہ اپنے آپ سے منسوب کر لیتے ہیں. اور ابھی ہمارے بھائی حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب نے جب کہا کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی, کیونکہ میں ایسی گیدرنگز میں رہا ہوں اور کبھی کبھی جانا ہوتا ہے جب, تو گورے کالے نان مسلم سب شامل ہوتے ہیں ایسی گیدرنگ میں جہاں پہ دین کے حوالے سے, دین اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ خوش وقت بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو پھر دین اسلام کی طرف آ جاتے ہیں, لوٹ آتے ہیں اپنے اصل کی طرف. میں آؤں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف, یقیناً آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. خصوصی سا میسج ہے وہ کنوے کر دیں جی کہ جو ہی خطبہ حج ہوتا ہے, ہاں جی, لوگ باہر نکلتے ہیں, سگریٹ لگائیں گے, سگریٹ, موبائل آن کریں گے, ویڈیو کال ہوگی, مبارک ہوئے جی حج ہو گیا ہے, حج پڑے گیا جی. یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. اس چیز کو ہم دوستوں کو بالخصوص کہیں گے کہ حج ابھی جاری ہے. آپ نے یوم عرفہ میں ظہر اثر پڑھی ہے نہیں پڑھی, اس سے کوئی میٹر نہیں. خیموں سے نکلیں گے, خطبہ ہو گیا جی ہو گیا, کال ملائیں گے, ماں جی مبارک ہوئے, امی جی پا جی. میں سوری بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ڈیٹیل میں اس پہ بات کرنی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی عام بات ہے, کیونکہ جب حج کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کا احترام بھی ضروری ہے. میں آؤں گا آپ کی طرف. ایک مہمان سعودی عربیہ سے آل دا وے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ڈائریکٹر ASCAL ہیں حافظ جنید شاہد سندل صاحب, ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نظامی صاحب سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور مجھے آپ پہ بڑا رشک بھی آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایسی پاک فضاؤں میں موجود ہیں, بابرکت فضاؤں میں موجود ہیں, حجاز مقدس میں موجود ہیں, جس کے بارے میں ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں اور ہمارے دل بھی مچل رہے ہیں کہ ہم بھی وہاں پہنچے, اللہ نے جب لکھا ہوگا. لیکن آپ تو ماشاءاللہ ان خوش بختوں میں جو وہاں پہ موجود ہیں. فرمائے گا, دنیا بھر سے آئے لاکھوں فرزندان توحید کا یہ عظیم الشان اجتماع ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت یہ کیسا روح پرور منظر ہے, یہ کیا مناظر ہیں, کیا ہے یہ بتائیے گا ذرا, کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی, اس وقت اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت, اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں حجاز مقدس کی فضاؤں میں. ایمان, محبت, روحانیت سے معطر ہیں, اور دنیا سے لاکھوں مسلمان الحمدللہ آئے ہیں جو ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں, اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کی خالص عبادت کے لیے. اور اگر آپ دیکھیں ہر طرف ایک ہی لباس میں اخوت, مساوات, امت مسلمہ کے اتحاد کی نشانی ہے, جو کہ صرف یہی گونج رہا ہے لبیک اللہم لبیک. تو یہ عبادت کا مطلب روح پرور ماحول ہے الحمدللہ. اور تمام آنے والے جو لوگ ہیں ایمان سے سرابور ہیں, ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. اور میں اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ حج کے جان ہونے کے بعد بھی اللہ ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے. آمین آمین. میں تھوڑا سا مزید اس کو طول دینا چاہوں گا کہ ہم تو جیسے خواہش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی طرح سے پہنچ جائیں, کبھی ہمارے اور اسباب ہوتے ہیں, کبھی حالات نہیں ہوتے, لیکن ماشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہیں جس طرح آپ ہیں وہاں پہ موجود ہیں. دل کی کیفیت کیا ہے کہ آپ تو کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دو بدو نہ دیکھ سکیں. آپ کے اپنے دل کی کیفیت کیا ہے؟ نظامی صاحب بلا شبہ یہ ایک جو اللہ کے گھر کو سامنے رکھ کے سارے معاملات ہیں, یہ ایک انفرادی ہر انسان کی کیفیت ہے. ہاں جی, جس کے بارے میں تھوڑا سا یہی کہوں گا کہ ناظرین کو بھی یہی کہوں گا, مطلب اس میں تو ہم اس کو ایکسپلین کرنا ناممکن سی بات ہے, اور ایکسپلین کر سکتا بھی نہیں. بس اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں وہ دل اور وہ آنکھ دے جو اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آنکھ بھی نم ہو اور دل بھی ہمارا وہ نرم ہو. اچھا, ایک چیز اور بتائے کہ جو وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ایک بڑا اجتماع ہے, دنیا کا سب سے بڑا اکٹھ ہے, دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی, مختلف رنگ و نسل, مختلف قومیت, شہریت, زبانیں, چینج ہے نا, بہت ساری چیزیں, لیکن سب ایک ہی کام کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں اور وہ حج ہے. حجاج کرام کے انتظامات کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی بہترین, ہائیلی اپریشیٹڈ ہیں سعودی گورنمنٹ کو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بہترین انتظام کیا. آپ ٹرانسپورٹ دیکھ لیں, آپ میڈیکل کیئر دیکھ لیں, تمام نقل معاملات دیکھ لیں, آئی ٹی کے جو انہوں نے
آج کل ہر چیز اسکیننگ بار کوڈز انہوں نے لگائے ہیں, لوگوں کو مطلب اسکینس کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم جائیں گے کرمنا میں بھی, وہاں سے بھی جو بینڈ لگائے ہیں انہوں نے, ہر بندے کی مطلب اسکیننگ ٹریسیبلٹی ہے اس حوالے سے. اور اس کے نہ صرف انہوں نے اس چیز کنٹرول کرنے کے لیے اپنے تمام سعودیز کو مطلب ان کی جو نقل و حرکت ہے اس کو ممنوع کیا ہوا ہے کہ مکہ وہ نہیں آ سکتے ان دنوں میں, جس چیز کے لیے وہ غالباً 50,000 ریال جرمانہ بھی ہے. تو الحمدللہ جی بہترین نظام ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا بہت ہو بھی جائے تو یہ حج کا مطلب کہہ لیں, کہتے ہیں نا کہ مطلب ہم نیکی کرنے آئے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں, تھوڑا بہت اگر ہو بھی جائے, کوئی دھکا لگ جائے, کوئی چھوٹے موٹے معاملات ہو بھی جائیں تو اس میں ہمیں درگزر کرنا چاہیے. ایکسیپشنل چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں, لیکن جنید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب لاکھوں لوگ, لاکھوں فرزندان اسلام اکٹھے ہیں اور سب کی ایک جیسی طبیعت نہیں ہو سکتی, سب کو ایک جیسی ہاسپٹیلٹی اچھی نہیں لگ سکتی, سب کو بری نہیں لگ سکتی, کھانے پینے کے انتظامات اگر آپ بتا سکیں, سکونت کے حوالے سے بتا سکیں, ٹرانسپورٹیشن میں اکثر لیک یہ نظر آ جاتا تھا کہ حجاج کرام کی ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جاتی تھی, ٹرین یا بس کا ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا, یا سم ٹائمز وہ کوپ اپ نہیں کر پاتے تھے. ابھی صورتحال آپ کو پچھلے سالوں کی بنسبت بہتر نظر آتی ہے؟ الحمدللہ جی میرا خیال ہے اس سال کافی بہتر ہے دیکھا جائے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا نا مطلب سعودی گورنمنٹ کے علاوہ اور ان چیزوں کے علاوہ نا ہمارے کچھ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں جو اس کو مینیج کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ لوگ مطلب کمپنیز والے ہیں پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں اپنے مطلب کچھ 100 کی تعداد میں, 50 لے کے, کوئی 200 حاجی لے کے, 800 حاجی لے کے, وہ ایک مطلب کلیکٹر بنا کے وہ آئے ہوئے ہیں. ان کی طرف تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن. ہمیں اس میں بھی یہی کہوں گا اپنے تمام حجاج کرام کو کہ تھوڑا سا اس میں صبر کا مظاہرہ میں ہم پہ لازم ہے, کیونکہ تمام موومنٹ ہے, تمام لوگ ہیں, ہر بندے کی طبیعت مختلف ہے, آنا جانا, ٹائمنگ کا, وقت کا مطلب آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوآپریٹ بھی کرنا چاہیے, تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. آپ سے ایک پرسنل, ہم آئے اس مقصد کے لیے ہیں جی یقیناً, آپ سے میری ذاتی بھی یہی ریکویسٹ ہے اور پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ چونکہ لکی ون وہاں پہ موجود ہیں, آپ ہم سارے مہمانوں کو شامل رکھیے گا, پیغام ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا, مجھے شامل رکھیے گا, اور انشاءاللہ جس دن خطبہ حج ہوگا اس دن انشاءاللہ تعالی آپ چونکہ وہاں پہ موجود ہیں, ہم آپ کو لائیو بھی لینے کی کوشش کریں گے اگر آپ کی اویلیبلٹی ہو سکے تو. اس کی معذرت ہے. اچھا, جیسا کہ ابھی یہ روانی صاحب کچھ فرما رہے تھے, میں آپ کی اس پیغام کے توسط سے تمام حجاج کرام کو یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس دن کم از کم موبائل بند کر دیں مغرب تک, دعائیں کریں. ٹھیک ہے, دعائیں کریں. میرے جو بھی دوست ادھر آئے ہیں ان کو یہی کہتا ہے, تلقین کرتا کہ ہم بار کے انشاءاللہ ہر زندگی پڑھی ہے دینے کی. ٹھیک ہے, چونکہ انشاءاللہ 9 تک کے بعد بات کریں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ خیر. بات وہی ہے, آلدو کہ ہمارا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم وہاں سے جب لائیو لیں گے تو اپنے دیکھنے سننے والوں کو دنیا بھر میں مناظر دکھائیں گے, جو کہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ڈاکٹر صاحب بات وہی ہے جو آپ نے کہا نا, تو وہ ذہن میں ابھی یہاں پہ موجود تھے مفتی ڈاکٹر مولانا محمد اسلم بھٹی صاحب, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اینو بند کر دیو تھوڑے دنوں لئی تو معاملات بڑے آپ کو اور بہتر لگیں گے. بات وہ کمپلیٹ کر کے میں نے ریپ اپ کرنی ہے اپنی اس سارے سیشن کو. آپ نے کمپلیٹ کر لی تھی بات تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم تھوڑا سا اس کو مزید کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں سگریٹ کا کاش لگا لینا یا دوسرے معاملات میں پڑ جانا, ابھی حج باقی ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, تو اس کا احترام لازم کرنا چاہیے تاکہ مطمئن ہو جائے. جناب جی ڈاکٹر صاحب. جی وہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تربیت نہیں ہوتی یا ہم نے لینا ضروری نہیں سمجھا ہوتا. سیشن تو ہوتے ہیں, ہم یہاں باقاعدہ تدریب کرتے ہیں الحمدللہ, پیغام ٹی وی اپنے پلیٹ فارم سے, مختلف لوگ, اسی طرح حکومت, ہمارے ادارے ہر شہر کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن چونکہ لوگ اس کو نا بڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں کہ انجوائے بولے سفر ہے, ٹھیک ہے, اس کو اطاعت کا, خیر کا, برکت کا اور سنت کا سفر سمجھیں, مناسک کا سفر ہے. تو بہرحال لوگ اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں. ہم نے میسج کنوے کرنا تھا وہ کر دیا کہ ابھی آج شروع ہوا ہے, یوم النہر ابھی باقی ہے, بڑا لمبا چوڑا, آگے مزدلفے کا معاملہ باقی ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ حج پڑا گیا, آج مکمل ہو گیا, مبارک ہوئے, تو اس کے بعد آپ ایزی ہو جائیں, ایسے نہیں.
بلکہ اس کے بعد مزید بیزی ہونے کا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کس جگہ سے مجھے گفتگو کو سمیٹنا ہے جی. ایک منٹ کا چھوٹا میسج میں بڑے اختصار کے ساتھ لینا چاہوں گا آپ سے, پھر اپنے بھائی سے میں نے کلام کے لیے کہا. فرمائیے گا سر. میرے خیال میں جی کہ حج جو ہے نا جی پاکستانیوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں, ہمیں شاید زندگی میں ایک مرتبہ ملتا ہے, تو اس کے احکام سیکھ کے جائیں اور وہاں جا کر صرف یہ تو 20 25 یا 30 دن ہے, یہ دنیا سے منقطع ہو جائیں اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیں. گھر بھی ٹیلی فون کم کریں اور بعد میں کرتے رہیں گے جتنی مرضی ہے, اور وہاں محرم میں بیٹھ کے ویڈیو نہ بنائیں. خالص 10-12 لاکھ روپیہ لگا گئے ہیں, دوبارہ پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا. جو کرنے گئے ہیں وہ کر لیں, باقی تو ساری زندگی ہوتا رہے گا. سر تھینک یو ویری مچ. سر پلیز. گزارش میں تو یہی کریں گا جو اللہ نے فرمایا, لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کوئی رومانی قصے ٹوٹل حج کے اس دورانیے میں کسی قسم نافرمانی اور جدال قتال. میں نے جو اشارہ کیا تھا نا شیخ سے, ایک دفعہ ہم نے دیکھا خیمے وہ وہاں خود لگانے پڑتے تھے. مصری ساتھی تھے, خیمے لگا, لڑائی ہو گئی, انہوں نے بیلچے مار 3 بندے مار دیے اللہ مینا کے میدان میں. اگر کسی کو ماریں گے, لڑائی کریں گے, جھگڑا کریں گے, چھینیں گے, سارا سلسلہ کریں, حج تو فوت ہو جائے گا. تو حج مبرور کو اس کی نشانی یہی ہے. ایک تو یہ 3 چیزیں جو اللہ نے فرمائی ہیں, لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یہ سارے حج کے دورانی میں نہ کریں. مبرور یہ ہوگا بعد میں آ کر پھر آپ وہاں سے اتنا شروع ہو جائیں, بدلیں, جس طرح تھے اس طرح رہیں, اس کے اندر تبدیلی آئے. ٹھیک ہے, وہ تبدیلی آئے تو پتہ چل جائے گا حج مبرور ہے. نہ آئے تو سمجھ لیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. کسی نے ایک ٹوٹکا بنایا تھا, کھو کے کھائیے تو حج, کھو کے کھائیے تو رج نہیں ہوندا, کھو کے کھائیے تو رج نہیں ہوندا, ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا, حق مار دے لوگاں دے مکے جائیے پینڈا ہوندا, حج نہیں ہوندا. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب. جی میں اختصار کے ساتھ 2-4 میسیجز دینا چاہوں گا. پہلا کہ جب بھی حج پہ جائیں تو سورۃ الحج پڑھ کے جائیں. سورۃ الحج کا پیغام انسانیت کے نام کیا ہے, احکام ہیں اور بڑے زبردست ہیں. اور اسی طرح کتاب الحج احادیث میں سے پڑھ کے جائیں, رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو پتہ ہو. صلی اللہ. تیسری چیز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حج یکجہتی کا نام ہے, یونیفارم ایک ہے. آپ کا کلر الگ ہو سکتا ہے مگر یونیفارم ایک ہے, آپ کا لباس ایک ہے. سارے مینا جا رہے ہیں تو سب مینا جا رہے ہیں, سارے جو ہے وہ ایک ہی وقت میں مزدلفہ جا رہے ہیں, ایک ہی وقت میں عرفات واپس آ رہے ہیں, یعنی کہ مکمل ٹوٹلی یکجہتی ہے. اور اللہ نے یہ سبق سکھایا ہے. اور باقی رہ گیا کہ جیسا کہ آپ نے یہ میسیج سنا کہ بدلنے کے لیے جائیں, صبر تحمل. ہاں ایک بڑا اہم پیغام کہ حج میں مثلا حجر اسود چومنے کے لیے ازدحام میں مارنا, دیکھیے بوسہ لینا سنت ہے, لیکن کسی کو تکلیف دینے سے بچنا یہ ضروری ہے. جہاں رش ہے تھوڑا تحمل, رک جائیں, ایک وقت آئے گا آپ بھی انشاءاللہ گزریں گے. اور جو آخری میسیج میں دینا چاہتا ہوں, جب آئیں واپس لوٹیں تو پھر کچھ چینج ہونی چاہیے. وہ جیسے بابا جی نے کہا نا تھے, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو, کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو. کوئی سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو. تو یہ صرف ایک عادت نہ ہو, عبادت ہو. عبادت ہو. جی میرے پیارے بھائی حافظ صاحب. جی نظامی صاحب بہت شکریہ. میں بھی ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر آپ وہ اشعار میں دے دیں تو زیادہ اچھا نہیں, بیکاز میرے پاس صرف 2 منٹ ہے. اچھا چلیں ٹھیک, پلیز معذرت کے ساتھ. ہمارا الحمدللہ جس طرح ہم مکہ المکرمہ سے پیار کرتے ہیں, ایسے ہی ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کا پیار ہے. مکہ بھی حرمت والا ہے اور مدینہ منورہ بھی حرمت والا ہے. یقیناً. تو ہمارے شعراء نے وہ مدینہ منورہ سے بھی والہانہ محبت کی ہے اور وہ اشعار میں انہوں نے بیان کیا ہے. وہ چند شعر میں آپ کی نظر پلیز. نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے, سونے شہر مدینے دیو گلیو. نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے, سونے شہر مدینے دیو گلیو. کیویں چم چم باویاں ہوندیاں رہیاں, میرے پیر دے پیراں نوں نی جلیو. نی تسی کڈیاں
قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو جتھے عالم فاضل پیر آون شاگردہ امیر فقیر آون آ کے توہانوں تک دینے خوش نصیبت قسمت دیو بلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو جتھوں ایک وری لنگ جاندا پیارا سی مہک اٹھدا علاقہ سارا سی جتھوں ایک وری لنگ جاندا پیارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں نا کتنا خوبصورت میسیج آپ نے دے دیا. چلیں تھینک یو احمد جی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں. حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میٹھی پنجابی میں آپ نے میٹھے میٹھے سے ہمیں بہت سارے میسیجز دیے, تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ آتے ہیں, اچھا لگتا ہے, پیغام دے کے جاتے ہیں, اس پہ عمل کرنے کو دل کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ بڑی شخصیت, ان کے تو کہنی کیا, فضیلت الشیخ پروفیسر سعید کلیروی صاحب. سر آپ آتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, جس محبت سے آپ ہمیں سمجھاتے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور موجود رہے ان کے ساتھ فضیلت الشیخ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب. سر آپ کم بولتے ہیں لیکن بہت کچھ دے کے چلے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. لیکن جس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم